बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और मुझे सही तरीके से देख और सुन पा रहे होंगे। तो बिला ताखिर आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जैसा कि आपने पढ़ा होगा ये है यानी थोड़ा तवील टॉपिक है कि लिबास, हया, दरिंदगी, पब्लिक पॉलिसी और गुफ्तगू के आदाब। तो जैसा कि आप जानते हैं ये कुछ दिनों से हमारी सोसाइटी में कुछ एक डिस्कशन चला हुआ है और जिसके ऊपर मुख्तलिफ आरा आ रही हैं, मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं और मुख्तलिफ लोग जो हैं वो अपने अपने ओपिनियंस दे रहे हैं और उस हवाले से ऐसा महसूस होता है कि बहुत सारी फ्रेगमेंटेड इंफॉर्मेशन जो है ना वो सोसाइटी में सर्कुलेट कर रही है। तो उसको महसूस होता है कि एक जगह अगर इकट्ठा करके हम डिस्कस कर लें तो वो ये है कि हमारे लिए मुफीद होगा अपनी राय बनाने के एतबार से भी और मजमून के साथ इंसाफ के एतबार से भी। तो उस हवाले से ये मजमून जो है वो मुरतब किया गया। तो ज़रा शकील टॉपिक है तो आपकी ज़्यादा तवज्जो चाहिए होगी और यह है कि आपकी ज़्यादा पार्टिसिपेशन चाहिए होगी क्वेश्चन आंसर के अंदर, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि मैं भी बोलते बोलते यह है कि गुफ्तगू की रवानी में कुछ बातें सही तरह से वाज़ेह ना कर पाऊँ, कुछ गलत कह जाऊँ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है ना मेरे ऊपर वो चेक एंड बैलेंस का जो किरदार है वो अदा करें और वो क्वेश्चन आंसर की सूरत में आप करें। तो और इसी तरह क्वेश्चन आंसर में आप अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं, उसके ऊपर भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की बात को। तो ये जो मजमून है इसको हम आखिर से शुरू करेंगे, यानी ये आखिर से इसका आगाज होगा और वो है कि गुफ्तगू के आदाब। तो हम रिवर्स जो है ना ट्रैक में चलेंगे, बीच बीच में और टॉपिक भी हम इस पर टच करते जाएंगे। तो सबसे पहले बात है गुफ्तगू के आदाब। अब आप देख रहे हैं कि इस टॉपिक के ऊपर ये लिबास और हया और इस तरह के जो इश्यूज हैं इसके ऊपर बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है ना, ये बड़ा यानी बाहया टॉपिक है ये कहना चाहिए। तो इसके ऊपर गुफ्तगू भी जो है ना बड़े हया के साथ होनी चाहिए। हया सिर्फ आंखों की नहीं होती, हया जबान की भी होती है तो और भी आज़ा की होती है, तो हया जबान की भी होनी चाहिए। तो गुफ्तगू के आदाब जो है ना वो मनहूज़ खातिर रहने चाहिए। और गुफ्तगू के आदाब में क्या बात है उसमें सबसे पहले मैं आपको अपनी एक बात बताऊं। मेरी बात यह है आपके लिए, गुजारिश ये है कि चूंकि ये टॉपिक ज़रा शकील भी है तो और जनरली भी मेरी ये कोशिश होती है कि थोड़ा बहुत जो है ना वो भारी भरकम टॉपिक्स के दरमियान थोड़ा मिजाह और थोड़े से जो है ना वो तंज़ो मिजाह है, थोड़ा ह्यूमर जो है ना वो भी साथ साथ रहना चाहिए। वो क्यों, वो कहते हैं ना कि टू मेक द अनबेरेबल बर्डन ऑफ लाइफ बेरेबल। तो जिंदगी के जो यानी कि बिल्कुल नागुफ्ता बे मसाइल हैं उनको बर्दाश्त करने में ह्यूमर का बड़ा हाथ है, एक बात। दूसरा ये है कि ह्यूमर की वजह से आप दूसरों के साथ ज्यादा उनसियत पैदा कर लेते हैं ना, एक ह्यूमन लेवल पे रिलेशनशिप कायम हो जाती है आपकी दूसरे के साथ अगर आप उसे हंसा सकें, ठीक है। तो ह्यूमर जो है ना बड़ा कीमती किरदार अदा करता है। ऑफ कोर्स वो ह्यूमर हुआ या विट हुआ, इट इज द सॉल्ट ऑफ द कन्वर्सेशन, ठीक है। तो उसका एक हद तक ही कन्वर्सेशन के अंदर जिक्र होना चाहिए, लेकिन होना जरूर चाहिए। तो ये भी आप प्लीज शुरू से ही नोट कर लीजिए कि ये गुफ्तगू इंतहाई संगीन है, लेकिन हम फिर भी थोड़ा बहुत इसके अंदर जो है ना मिजाह और ह्यूमर का एलिमेंट यह है कि उसकी गुंजाइश रखेंगे। इसलिए नहीं कि हमें इस टॉपिक की जो है ना संगीनी का एहसास नहीं है या इस टॉपिक के अंदर जो दर्दनाक हकाइक हमें डिस्कस करने होंगे उसका हमें इदराक नहीं है, बल्कि उनके बावजूद नहीं बल्कि उनकी वजह से हम ह्यूमर को रखेंगे साथ, ताकि हमें जिंदा भी तो रहना है ना, इन सारी तकलीफ दे बातों के ऊपर तबसरा करते हुए जिंदा भी तो रहना है, सही। तो अगर इस गुफ्तगू में आप मिजाह देखें या थोड़ा ह्यूमर देखें या थोड़ा विट देखें या थोड़ी आयरनी या कोई सटायर का कोई जुमला आ जाए बीच में, तो ये ना सोचिएगा कि मुझे इस टॉपिक की अंदर जो तकालीफ है लोगों की उसका एहसास नहीं है या इन मसाइल की संगीनी का एहसास नहीं है, बल्कि यह है कि ये उसका एहसास होते हुए फिर भी ये हम साथ रखेंगे इन वजूहात की बिना पर जो कि मैंने आपसे जिक्र की। तो एक तो गुफ्तगू के अंदर ये बात कि थोड़ा सा जो है ना वो थोड़ा लाइटर नोट पे भी बातें होनी चाहिए। एक दूसरी बात यह है कि गुफ्तगू के अंदर इस तरह के टॉपिक के हवाले से तो इसको फौरन से हम क्या करते हैं, हम हक और बातिल की बहस बना देते हैं कि भाई मैं तो हक का मुजाहिद, राह हक का मुजाहिद हूं और मैं जो है ना वो हर बातिल की आवाज को जो है ना वो अपनी उंगलियों से कुचल दूंगा टाइप कर करके।
تو یہ جو ہے وہ یہ اتنا اچھا رویہ نہیں ہے. ذرا لائٹ لیں اپنے آپ کو نا. وہ بڑا مشہور ایک کوٹیشن میں کوٹ کرتا ہوں, اب تو میں بھول گیا کس کا ہے, کہ وہ پوچھا گیا کہ وائی کین اینجلس فلائی, تو جواب آیا کہ بیکاز دے ٹیک دم سیلوز لائٹلی. تو تھوڑا اپنے آپ کو ہلکا لیں, اپنے آپ کو اتنا بھاری نہ لیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کوئی بہت بڑے تیسمار خان ہے, یا میں اپنے آپ کو یہ سمجھوں کہ میں کوئی بہت بڑا تیسمار خان ہوں اور میں کوئی بہت بڑا راہ حق کا مجاہد ہوں اور مجھے تو یہ حق کی آواز بلند کر کے باطل کو کچلنا ہے اور یہ کرنا. اس طرح کا جو فینٹیسی رول پلے ہے نا, اس کو نہ کریں. بلکہ اس کی جگہ کیا ہونا چاہیے ہمارے اندر, کہ ہم مضمون کو, ٹاپک کو ڈسکس کریں, اس کو بالکل انٹلیکچولی ڈسکس کریں کہ آخر اس مضمون کے اندر کیا حقائق ہیں, کیا دلائل ہیں, کیا ایمپیریکل ایویڈنس ہے, کیا اینیکڈوٹل ایویڈنس ہے, کیا لوگوں کے ہائپوتھیسز ہیں, کس کی کیا رائے ہے, کس کی رائے میں کتنا وزن ہے, کیوں ہے, کیسے ہے, ہمارا تجربہ کیا کہتا ہے, ہمارے بڑوں کا تجربہ کیا کہتا ہے, اینڈ سو آن. اس طرح ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے. اچھا, اب اسی کے ساتھ گفتگو کے آداب کے حوالے سے آخری بات, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں, بیچ میں اور بھی آئیں گی چیزیں. گفتگو کے آداب کے حوالے سے آخری بات یہ ہے کہ ایک مصیبت آ گئی ہے ہمارے اوپر, اور وہ مصیبت آئی ہے کہ ہمیں بہت مختصر انداز میں ون لائنر دینے ہوتے ہیں. یہ ہماری مجبوری ہے, اور یہ ہماری خود ساختہ مجبوری ہے کہ ہمیں اس ٹویٹر کی ٹویٹ کے اندر سارا مضمون سمیٹنا ہے, یا ہمیں وہ فیس بک کے پوسٹ کی 5 لائنوں کے اندر سارا مضمون سمیٹنا ہے, یا ایون بیٹر ہمیں ایک میم کے اندر جو ہے نا وہ ساری باتیں ڈال دینی ہیں اپنی رائے کی, اور یوں ہم نے جو ہے نا وہ اپنی رائے کا دفاع کرنا ہے. اس مسئلے سے اپنے آپ کو باہر نکالیں. یہ بڑی جو ہے نا میری مؤدبانہ گزارش ہے گفتگو کے آداب کے حوالے سے, کہ اپنی رائے کو آپ ضرور بیان کریں, لیکن تفصیل کے ساتھ بیان کریں, تفصیل کے ساتھ بیان کریں. جیسے ہم یہ جو معاملہ ہے اسٹڈی سرکلز کا, یہ بہت ہی یعنی کہ غیر معروف اور غیر مشہور طریقہ ہے کہ 1 گھنٹے تک بیٹھ کے باتیں کرتے رہیں. اور آپ کو پتا فیس بک پہ جو ایوریج جو مارکیٹنگ کرنے والے بتاتے ہیں کہ جو ایوریج کلپ اگر آپ کو چلانی ہے کسی مارکیٹنگ یا ایون سوشل میڈیا انفلوئنسر پروموشن کے حوالے سے, تو وہ 6 منٹ سے اوپر نہیں ہونی چاہیے. تو 6 منٹ میں تو ہماری تمہید ہی ختم نہیں ہوتی. تو یہ بڑا غیر معروف اور غیر مشہور طریقہ ہے, لیکن میری گزارش یہ ہے کہ آپ بھی اسی طریقے کو اڈاپٹ کریں. یعنی آپ آرام سے لکھیں نا, آپ اپنی رائے لکھیں, اچھی بات ہے, لیکن تفصیل سے لکھیں. یہ نہیں کہ آپ 2 لائنوں میں 4 لائنوں میں کر کے فارغ ہو جائیں. ٹھیک ہے, یہ ضرور. اس میں کیا ہوتا ہے انسان پھر یہ کہ 1 لائنرز اور ایک پنچ لائن ڈھونڈتا ہے, پھر میم ڈھونڈتا ہے. یہ طریقے اچھے نہیں ہیں. یہ باتیں آپ ویسے کریں, مذاق میں کریں, آپ مزاحیہ میمز شیئر کریں جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہوتی ہو, وہ اچھی بات ہے, وہ اس کا ایک الگ ڈومین ہے. آپ کوٹیشنز شیئر کریں, آپ لیکن اس طرح کی کمپلیکیٹڈ ٹاپکس کے اوپر 1 لائنر نہ دیں. تو کمپلیکیٹڈ ٹاپک جہاں ہے وہاں اس کمپلیکیٹڈ کوشچن کا ایک سوفسٹیکیٹڈ آنسر بنتا ہے, وہ سوفسٹیکیٹڈ آنسر آپ دیں, 1 لائنر دے کے فارغ نہ ہو جائیں. یہ آپ سے بھی گزارش ہے, اور جو ہمارے مختلف جو انفلوئنسرز ہیں سوسائٹی کے, ان سے بھی, اور جو خاص طور سے پبلک پالیسی بنانے والے ہیں یا جو اقتدار میں ہیں, یا جس پوزیشن آف انفلوئنس میں ہے, چاہے وہ پولیٹیکل ہو, اکنامک ہو, سوشل ہو, سوشل میڈیا کے اندر ہو, ان سے یہ گزارش ہے کہ کمپلیکیٹڈ ٹاپکس کے اوپر 1 لائنر نہ دیں, تفصیل سے بات کریں, تاکہ ان کی بات بھی سامنے آ جائے, ان کے دلائل بھی سامنے آ جائیں, اور جو سنجیدہ لوگ دیکھنے والے ہوں, وہ تفصیل سے سننے والے ہوں, دیکھنے والے ہوں, وہ تفصیل سے ان کی رائے سمجھ سکیں, اور پھر یہ ہے کہ ایک باشعور انداز میں ان کی بات سے اتفاق کر سکیں یا اختلاف کر سکیں, اور ادب کے دائرے کے اندر. تو اس طرح ذرا ٹھنڈے مزاج سے جو ہے نا ڈسکشن کریں, جذباتی نہ ہوں, سکون سے بات کرتے ہیں. حق اور باطل کی بحث نہیں ہو رہی, انشاءاللہ سب حق پہ ہیں, پہنچ جائیں گے, نہیں ہیں تو کوئی اس میں جو ہے نا وہ حق اور باطل کی دراڑیں ڈالنے کی ضرورت نہیں. سکون سے بات کریں, کیونکہ دیکھیں حق اور باطل کی اگر آپ دراڑ ڈال دیں گے بیچ میں, تو پھر یہ ہے کہ پہلے دن سے آپ نے اپنے لیے دشمن طے کر لیا, اور دشمن تو آپ کی بات غور سے کیسے سنے گا؟ یہ تو بیوقوفی کی بات ہے نا, کہ آپ سب سے پہلے تو بولیں دیکھو بھائی تم میرے دشمن ہو, تم باطل پہ ہو, اچھا اب آؤ بیٹھو میں تمہیں سمجھاتا ہوں. اس طرح کبھی بات ہوئی ہے دنیا میں؟ تو یہ اس طرح کی جو ہے وہ دراڑیں اپنے معاشرے میں پیدا نہیں ہونی چاہیے, یہ اچھی بات نہیں ہے.
سکون سے کھلے دل دماغ کے ساتھ بات کریں. اچھا, اب آئیے اس گفتگو کے آداب کو ہم جو ہے نا ریورس ٹریک میں چل رہے ہیں اپنے ٹاپک کے نا. تو ٹاپک ہمارا تھا لباس, حیا, درندگی, پبلک پالیسی اور گفتگو کے آداب. ٹھیک ہے, تو گفتگو کے آداب کے اوپر میں آپ کو تھوڑی سی کچھ چیدہ باتیں بتائیں. اب گفتگو کے آداب کو جوڑ لیجئے پبلک پالیسی کے ساتھ. اچھا, پبلک پالیسی کیا ہوتی ہے؟ پبلک پالیسی خاص طور سے, اب جیسے پبلک پالیسی وہ ہے کہ جس سے, جیسا کہ نام بتا رہا ہے, ایسا خاص طور سے جنہوں نے, چونکہ میرے جو اسٹوڈنٹس کی اچھی تعداد جو ہے وہ سی اے بیک گراؤنڈ سے بھی ہوتی ہے, تو اس لیے میں کچھ چیزیں ازیوم کر لیتا ہوں, لیکن میں وہ کروں گا نہیں, میں کچھ آپ کو سمجھاؤں گا بھی اس کے اوپر. پبلک پالیسی آپ نے پڑھا ہوگا, لا کے اندر بھی آتا ہے نا, کامن لا کے اندر پبلک پالیسی کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے تو کورٹ اسے اس کے حوالے سے رولنگ دے سکتا ہے. تو پبلک پالیسی مفاد عامہ یعنی کہ کامن گڈ, کوئی ایسی چیز ہو جس کا تعلق عوام کے فائدے نقصان کے ساتھ ہو, اس کو پبلک پالیسی ایشو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سادہ سی بات ہے. اب پبلک پالیسی ایشوز جو ہوں ان کے حوالے سے گفتگو کے آداب اور زیادہ ذرا اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں, ذرا سنگین ہو جاتے ہیں, ذرا جو ہے نا وہ زیادہ محتاط ہونا ہوتا ہے آپ کو, کیونکہ پبلک پالیسی انوالوڈ ہے نا. آپ نے ذرا ایک بیان دے دیا ایسا کوئی, اور خاص طور سے اگر آپ یہ کہ آپ انفلوئنسر ہیں, اگر آپ جیسے انفلوئنسر ہیں, اس سے مراد یہ ہے کہ آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ منسٹر ہیں, آپ اٹارنی جنرل ہیں, آپ جو ہیں وہ انفارمیشن منسٹر ہیں, یا کوئی آپ کے پاس بڑا پولیٹیکل عہدہ ہے یا اکنامک عہدہ ہے یا سوشل اسٹیٹس ہے کہ لوگ آپ کی باتیں سنتے ہیں, تو پھر یہ کہ ظاہر بات ہے کہ آپ کی ذمہ داری اس پبلک پالیسی کے ایشو کے حوالے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو پبلک پالیسی میٹرز پہ, یا جس طرح سے ہماری سیلیبریٹیز ہیں, تو وہ سیلیبریٹیز بھی جو ہیں چونکہ وہ سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے نا, ان کے ہزاروں یعنی کہ لاکھوں لوگ جو ہیں ان کی بات سنتے ہیں اور ان کی بات کو ویٹیج دیتے ہیں, تو ان کے لیے بھی پبلک پالیسی میٹرز کے اوپر گفتگو کے آداب بڑے امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ بھی ان گفتگو کے آداب کو فالو کریں. تو اب اس حوالے سے میں آپ کو ایک مثال دوں اگر, تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ دیکھیے یہ پچھلے 2 سال, میرے خیال سے 2 یا کچھ زیادہ سال ہو گئے ہوں گے اس سے, اگر آپ ان پچھلے 2-3 سالوں کی کچھ پریس کانفرنسز دیکھیں, اگر آپ یو ایس کے فیڈرل ریزرو کے چیئرمین کی, فیڈرل ریزرو یعنی سینٹرل بینک جو ہے یو ایس کا, تو اس کا جو چیئرمین ہے جیروم پاول, کیونکہ آپ جانتے ہیں بڑے اکنامیکلی بڑے ڈیفیکلٹ ٹائمز چل رہے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے دنیا کے ڈیفیکلٹ ٹائمز چل رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یو ایس کے اوپر سب کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں. تو اس حوالے سے جو پبلک پالیسی, اب یہ اتنی بڑی اکنامک پالیسی گائیڈ لائنز جو دیتا ہے یہ جیروم پاول جو فیڈرل ریزرو کا چیئرمین ہے, وہ جب پریس کانفرنس کر رہا ہوتا ہے, وہ جس انداز میں گفتگو کرتا ہے اس کے انداز گفتگو آپ دیکھیں, یعنی اچھا ذرا اپنے موضوع سے ہٹتے ہوئے آپ بھی کہیں گے کہ یہ حیا اور لباس کے ٹاپک میں بھی سینٹرل بینکنگ کو لے آیا, تو ٹھیک ہے یہ تانا آپ دے سکتے ہیں. اس تانے کو دینے کے لیے آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. آپ ایک تو یہ سوچ سکتے ہیں کہ بھائی جو ظرف میں ہوتا ہے وہ ٹپکتا ہے, یعنی اس کو جو آتا ہے اسی کی مثال دیتا ہے, ایک بات تو یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ یہ تو ایک بڑے فائدے کی بات ہے نا, کہ اگر آپ کا دل دماغ کھلا ہے تو آپ کہیں سے بھی فائدے کی بات پکڑ سکتے ہیں. تو 2 انداز ہیں اس کو سوچنے کے. تو بہرحال, تو اگر آپ اس کو دیکھیں, ایک ایک لفظ ناپ اور تول کے وہ بولتا ہے, کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر اس نے ایک جملے میں ایک لفظ بھی جو ہے وہ جو استعمال کرنا چاہیے اس کے علاوہ استعمال کیا, تو ٹریلینز آف ڈالرز کے جو فیصلے ہیں جو مارکیٹ میں ہونے ہیں وہ دائیں سے بائیں ہو سکتے ہیں. تو چونکہ اسے یہ احساس ہے کہ اس کے کندھوں پہ ٹریلینز آف ڈالرز کے مارکیٹ کے فیصلوں کا بوجھ ہے, اس لیے اس کی گفتگو نپی تلی رہتی ہے, چونکہ اس کے بولنے سے اکنامک پالیسی افیکٹ ہوتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو اسی طرح ہمارے اپنے اپنے چھوٹے سرکلز میں, ٹھیک ہے ہمارے کچھ کہنے سے یا سننے سے ٹریلینز آف ڈالرز کی مارکیٹ افیکٹ نہیں ہوگی, لیکن ہمارے اپنے کہنے سے سننے سے جو 5-10 لوگ ہماری بات سنتے ہیں, یا جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں جن کی لاکھوں لوگ بات سنتے ہیں, یا جو پرائم منسٹر ہیں یا جو منسٹرز ہیں یا جو بڑے عہدے داران ہیں جن کے جملوں پر کروڑوں لوگوں کے فیصلے ہوتے ہیں, ان کو اپنی گفتگو کرتے ہوئے اپنے کندھوں پہ اس بوجھ کا احساس انہیں محسوس کرنا چاہیے.
تو پھر ان کی جو گفتگو جو ان سے ادا ہوگی وہ بہت اچھی ہوگی. تو یہ گفتگو کے آداب اور پبلک پالیسی. اب اس حوالے سے جو ہمارا یہ جو ٹاپک تھا لباس اور حیا کے اندر، اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ کچھ بڑے یہ کہ لوز سے کمنٹس جو ہیں وہ کچھ یہ ہے کہ انفلوئنشل پرسنالٹیز نے دیے، جیسا کہ یہ کہنا کہ جو لباس ہے اس سے اثر تو پڑے گا اور یوں تو ہوگا وہ تو اس کو یعنی ان جملوں سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں، کس طرح کے لوگ ہیں، اب وہاں سے ہم اپنے ٹاپک میں جوڑ رہتے ہیں درندگی کو. تو اس طرح کے جو انسان ہیں جنہوں نے اپنی یعنی کہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں جو درندہ صفت انسان، جو اس طرح کے گنونے جو جرائم ہیں اس میں ملوث ہوتے ہیں، جیسے جو سیکسول اسالٹ ہے یا اس طرح کی جو سیکسول ابیوز ہے، خاص طور سے جو چائلڈ ابیوز ہے، اس کے اندر جو لوگ ملوث ہوتے ہیں انہیں ہم درندہ صفت ہی کہیں گے نا، درندے ہی کہیں گے، ظاہر سی بات. تو اب وہ ان کی جو درندگی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے بعض کمنٹ سے کہ ان کی درندگی کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے کہ بھائی یہ تو درندے اس لیے ہوئے کہ چونکہ کسی کا لباس ٹھیک نہیں تھا یا کسی کا یہ ٹھیک نہیں تھا یا کسی کا وہ ٹھیک نہیں تھا. حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے اور میرا اندازہ یہی کہ کہنے والا بھی یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوگا، لیکن وہی بات ہے نا، گفتگو کے آداب بڑے قیمتی ہیں. آپ کے کہنے سے اگر یعنی 20-25 کروڑ عوام کے اندر یہ تاثر جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ہم درندے ہوں تو بنتا ہے چونکہ سامنے والے نے لباس ٹھیک نہیں پہنا، تو یہ تصور جانا اچھی بات نہیں. تو اس کے اندر وہی بات ہے نا، ایکسپلینیشن ہونی چاہیے اس کی. وہ ایک جملہ جو ہے جو سوشل میڈیا میں آ جاتا ہے یا میڈیا میں آ جاتا ہے، وہ ایک جملہ جو ہے نا وہ انتہائی گمراہی کا سبب بن جاتا ہے. تو اسی لیے جو میری پہلی گزارش تھی اس کو ضرور آپ اس پہ عمل کریں. میری گزارش ہے کہ اس طرح کے کمپلیکیٹڈ ٹاپکس کے اوپر جو ہے نا وہ ایک جملے کی نہ تو بات کریں، نہ ایک جملے کی بات سنیں، تفصیل سے بات کریں اور تفصیل کی بات سنیں. ٹھیک. تو پبلک پالیسی کے اندر گفتگو کے آداب اور زیادہ ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے، ورنہ غلط میسج کنوے ہو جانے پر پبلک پالیسی کے میٹرز بہت زیادہ افیکٹ ہو سکتے ہیں اور درندگی کے راستے کھل سکتے ہیں. ٹھیک. یہ ایک بات. اب درندگی پہ ہم آئے گئے تو پہلے یہ بھی نوٹ کر لیا جائے کہ مختلف طرح کے جو واقعات ہمارے معاشرے سے مراد ہے انسانوں کے معاشرے میں. یہاں پہ بات مسلمان غیر مسلمان یا پاکستان سے باہر کی نہیں ہو رہی، یہ انسانی مسئلہ ہے. یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا میں اس طرح کے واقعات وقتاً فوقتاً ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں اور جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ اس حوالے سے بہت ہی بھیانک ہیں کہ مختلف جو سیکسول کرائمز ہیں یا سیکسول اسالٹ ہے یا سیکسول ابیوز ہے یا چائلڈ ابیوز کا جو کیس آیا ابھی کسی جو مفتی کے نام سے جو مفتی عزیز الرحمان کا جو کیس آیا، انتہائی تکلیف دہ اور بہت ہی گھناؤنا کیس ہے. اور ظاہر سی بات ہے آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی گھٹیا اور درندگی کی حرکت ہے. اور عام طور پہ اصول وہی ہے نا کہ گالی دینا ویسے بھی گناہ کی بات ہے اور غلط بات ہے، لیکن مسجد میں کسی کو گالی دینا وہ اس سے بڑی گناہ کی بات ہے. تو لازمی طور پہ جب کوئی ایسا شخص جس کا بظاہر مذہب سے کوئی واسطہ ہے وہ اگر یہ کام کرتا ہے تو وہ انتہائی زیادہ وہ جو ہے وہ موجب الزام ہے اور اس کے اوپر جو جرم ہے اس کا وہ انتہائی گنونا اور زیادہ گنونا ہو جاتا ہے. اور لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک وائڈ اسپریڈ پرابلم ہے دنیا کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی. ابھی جو ریسنٹلی ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ آئی ہے تو ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سن 2020 میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے جو واقعات ہوئے ہیں وہ تقریباً 3000 کے قریب ہے، یعنی 2900 سم تھنگ ہے. تو یعنی اور یہ وہ ہے جو رپورٹ ہوئے ہیں. اب ہمیں پتا ہے کہ ہمارا جو رپورٹنگ کا اور جو پولیس کا نظام ہے وہ ایگزمپلری نہیں ہے. تو اگر رپورٹ ہونے والے واقعات بچوں کے ساتھ زیادتی کے ایک سال یعنی کہ 2020 کے اندر جو ہے وہ 2900، میں بھول رہا ہوں 40 ہیں 60 ہیں، یعنی 2900 سے زیادہ ہیں. تو ان رپورٹڈ کیسز کتنے ہوں گے یہ میں اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو وہ بہت ہی دردناک بات ہے اور اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. مذمت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ کہ بس اللہ ہم سب کو بھی اس طرح کی جو ہے معاملات سے محفوظ رکھے، دونوں طرف وکٹم کے سائڈ سے بھی ہمیں اللہ محفوظ رکھے وکٹم بننے سے بھی، اور یہ ہے کہ اس کا پرپیٹریٹر بننے سے بھی محفوظ رکھے. اور یہ ہے کہ ہمیں بہت شعوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں کو ہم اوائڈ کریں.
اسی طرح پبلک پالیسی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم، رپورٹنگ کا سسٹم یا کوئی نہ کوئی اس طرح کا جو ہے وہ یعنی جسٹس کا نظام حرکت میں آنا چاہیے. اور خاص طور سے اس طرح کے جو جرائم ہیں اور جو اس کے مجرم ہیں وہ جب سامنے آ جاتے ہیں اور جو ہے وہ ان کے اوپر کیس بھی ثابت ہو گیا ہے تو پھر ان کو قانون کے مطابق سخت ترین سزا دینی چاہیے اور عبرتناک سزا دینی چاہیے. جو بھی پاکستان کے پینل کوڈ میں سخت ترین سزا جج سمجھتا ہے وہ دے سکتا ہے. اس کے حوالے سے مختلف سزاؤں کی تجویز بھی سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے. اب دیکھیں سوشل میڈیا وہ جگہ نہیں ہے نا کہ جہاں ہم پینل کوڈ کو ڈسکس کریں، یہ کوئی بنتا نہیں ہے، یہ ججز کا کام ہے، ان کو کرنے دیں. شریعت میں بھی اس طرح کے جرائم کے لیے جو جیسے یہ یعنی کہ چائلڈ ابیوز ہے، اس طرح کے جرائم کے لیے سخت سزائیں تجویز کی گئی ہیں. لیکن یہ جو ساری شریعت نے سزائیں تجویز کی ہیں اس جرم کے حوالے سے وہ حدود کے اس میں نہیں آتی، یہ تعزیرات کے کیٹیگری میں آتی ہیں. تو تعزیرات کی کیٹیگری وہ والی اسلامی سزائیں ہوتی ہیں. اسلامک پینل کوڈ جو ہے، تعزیرات وہ ہوتی ہیں کہ جس میں جج کا فیصلہ ہوتا ہے. شریعت نے کوئی کلیئر کٹ ون سنگل گائیڈنس نہیں دی ہوتی. تو یہ تعزیرات ہیں. تعزیرات میں جج فیصلہ کرتا ہے کہ معاملے کی سنگینی کو دیکھ کے، ایویڈنس کو دیکھ کے اور یہ کہ سارے معاملات کو دیکھ کر جو وہ سمجھے گا کہ سخت ترین سزا ہے وہ جج جو ہے وہ دے سکتا ہے. تو یہ کام ججز کا ہے، یہ ان کو کرنے دیں. سوشل میڈیا پہ ہمیں اس بارے میں زور آزمائی نہیں کرنی چاہیے. تو یہ درندگی کی بات ہو گئی. اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں، یعنی کہ پیچھے چلتے ہیں اپنے موضوع میں، وہ ہے حیا اور لباس. اب حیا اور لباس کے حوالے سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا حیا اور لباس کا کوئی تعلق ہے؟ تو اس سے پہلے ایک بات اور ہے، ایک منٹ دیجیے گا. کافی کے بغیر اتنی بھاری بھرکم باتیں جو ہیں وہ بھاری پڑ جاتی ہے. تو حیا اور لباس، حیا کیسے کہتے ہیں؟ حیا کہتے ہیں، اچھا ابھی ہم بات کر رہے ہیں انسانوں کی سطح پہ نا، ہم ابھی مسلمان غیر مسلمان یا پاکستان غیر یعنی پاکستان سے باہر اس کی بات نہیں کرتے. حیا کیا ہے؟ حیا یعنی ڈیسنسی. ڈیسنسی یہ ہے کہ جس سے انسان کی طبیعت انکمفرٹیبل نہ ہو. تو یہ ہے کہ وہ باحیا کام ہے، اور جس سے انسانوں کی طبیعت انکمفرٹیبل ہو جائے، ان کے اندر غلط قسم کے رجحانات جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جائیں، تکلیف کے، پریشانی کے، اریٹیشن کے، انسٹیگیشن کے، تو اس کام کو جو ہے وہ بے حیا کام کہا جائے گا. اور باحیا کام اس کو کہا جائے گا، یا ڈیسنٹ کام اس کو کہا جائے گا کہ جس کے اندر طبیعت میں کمفرٹ آئے، طبیعت میں جو ہے وہ کوئی جو ہے نا وہ ہیجان پیدا نہ ہو. تو یہ حیا ہے. کیا حیا کا تعلق کوئی ہے لباس کے ساتھ؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی، حیا کا اور لباس کا تعلق ہے. کس طرح کا تعلق ہے؟ میجر سیٹ اور سب سیٹ کا تعلق ہے. کیا مطلب؟ حیا ایک بڑا دائرہ ہے اور اس بڑے دائرے کے اندر بہت سارے گوشے ہیں. حیا کے بہت سارے گوشے ہیں. تو حیا کے بہت سارے گوشوں میں سے ایک گوشہ لباس کا بھی ہے. تو لباس جو ہے وہ سب سیٹ ہے اور حیا جو ہے وہ میجر سیٹ ہے. ٹھیک، چونکہ جیسا کہ ابھی ہم نے اشارہ کیا کہ حیا گفتگو کے اندر بھی ہوتی ہے، حیا چلنے کے انداز میں بھی ہوتی ہے، حیا جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ انٹریکشن میں بھی ہوتی ہے. کہ اگر آپ بس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اچانک سے کوئی بزرگ آدمی اس جو ہے نا وہ اگلے اسٹاپ پہ، جیسے کہ کوئی بزرگ آدمی اس بس میں آتے ہیں اور یہ کہ ان کو بیٹھنے کی سیٹ نہیں ملتی، تو آپ کو بیٹھے رہنے میں حیا آتی ہے، اس لیے آپ اٹھ جاتے ہیں اور ان بزرگ کو اپنی سیٹ پہ بیٹھنے دیتے ہیں. یہ بھی حیا ہے نا. تو حیا بہت وسیع ٹرمینالوجی ہے. اچھا، یہ ڈیسنسی ہے، ڈیسنٹ کیریکٹر. اب دیکھیں اس میں وہی بات ہے، اس میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اسلام کے مطابق یا اسلام، کیونکہ آج کے ٹاپک کے لیے جو ہمارے پاس ٹائم ہے اس میں ہم اسلام کے احکامات کو ڈسکس نہیں کر سکتے. وہ پھر یہ کہ یا تو سوال جواب میں یا کہیں اور کسی اور سیشن میں ہم کریں گے. تو حیا انسانی سطح کے اوپر حیا جو ہے ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، بہت بڑا اس کا ڈومین ہے. لباس میں بھی حیا ہے، گفتگو میں بھی حیا ہونی چاہیے، آپ کے ڈیمینر میں بھی حیا ہونی چاہیے، آپ کے بڑوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں، ایلڈرز کے ساتھ، ان کے ساتھ انٹریکشن میں بھی حیا ہونی چاہیے، بچوں کے ساتھ جو ہے ٹرانزیکشنز یعنی انٹریکشنز اس میں بھی حیا ہونی چاہیے، آپ کے اپنے جو ہے نا وہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی حیا ہونی چاہیے، اسٹرینجرز کے ساتھ بھی حیا ہونی چاہیے. اب جیسے یہ بس کی مثال ہے، اس میں تو ایک اجنبی شخص کے لیے آپ نے کھڑے ہو کے اپنی سیٹ دی، یہ حیا ہے. تو حیا اور لباس کا لازمی طور پہ ایک تعلق ہے.
لباس جو ہے وہ حیا کا سب سیٹ ہے. ٹھیک. تو اب کیا حیا اور لباس کے حوالے سے بھی کوئی پبلک پالیسی کی گائیڈ لائن ہے؟ کیا اس کے حوالے سے کوئی پبلک پالیسی کی گائیڈ لائن ہونی چاہیے انسانوں کے لیے؟ تو اس کے جواب میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں بات. امید ہے کہ یہ ہم سمجھ سکیں گے. وہ مثال ہے، ایک سادہ سی مثال ہے، وہ ہے ڈرائیونگ کی مثال. اب دیکھیں، دنیا بھر میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں لوگ، ان کے لیے روڈ پہ مختلف فاصلوں کے ساتھ جو ہے وہ سپیڈ لمٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آخر اس سپیڈ لمٹ کی کیا ضرورت ہے. آخر اس سپیڈ لمٹ کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بڑی آسان مثال ہے پبلک پالیسی کو سمجھانے کی، کہ پبلک پالیسی کے جو قوانین بنتے ہیں یا جو ریگولیشن بنتی ہیں یا جو گائیڈ لائن بنتی ہیں، وہ کیسے بنتی ہیں، کیوں بنتی ہیں، کون بناتا ہے، کس لیے بناتا ہے، کیا اس کے پیچھے محرکات ہوتے ہیں. تو اس کو سمجھنے کے لیے اسپیڈ لمٹ کی مثال سمجھیے آپ تفصیل سے. وہ اب یہ مثال کیسی ہے؟ مثال کے طور پہ ایک ہائی وے ہے، اس کے اوپر اسپیڈ لمٹ ہے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ. اب یہ کس نے بنائی؟ یہ سوسائٹی نے طے کیا کہ 100 کلومیٹر یہاں پہ جو ہے نا وہ لمٹ ہونی چاہیے، کیونکہ اس روڈ کی جو چوڑائی ہے، یہاں پہ جتنے لوگ آئیں گے، جس طرح کی گاڑیاں ہماری سوسائٹی میں چلتی ہیں، جتنا ڈسٹنس جو ہے وہ اگلے انٹرسیکشن کے ساتھ ہے، اور یہ اور وہ اور فلانا اور ڈھمکانا اور بہت ساری باتیں جو اس حوالے سے تھیں، وہ مائنڈ میں رکھتے ہوئے سوسائٹی نے ان ایگریگیٹ یہ فیصلہ کیا کہ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اگر اس روڈ پہ گاڑی چلے گی تو ایک ایوریج کمپیٹنسی کا ڈرائیور مناسب طریقے سے گاڑی چلا لے گا. یہ ہے پبلک پالیسی کا ایک رول. ٹھیک ہے کہ اسپیڈ لمٹ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ ہونی چاہیے. اچھا، اب یہاں پہ ہم سب کو معلوم ہے کہ کچھ ڈرائیور ایسے ہوں گے نکم میں کہ وہ 100 کلومیٹر کے اندر کیا، وہ اگر 80 کلومیٹر یا اگر وہ 60 کلومیٹر بھی چلائیں گے تو عین ممکن ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ کر ڈالیں گے. اسی طرح ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کچھ ایسے ماہر ڈرائیور ہیں کہ اگر وہ 150 پہ بھی چلائیں گے تو انشاءاللہ ان کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، بہت سکون سے چلا لیں گے. لیکن ایک ایوریج ڈرائیور کے لیے ہم نے یہ طے کیا کہ بھائی 100 کلومیٹر فی گھنٹہ چلانا ہے، تاکہ سب 100 کلومیٹر فی گھنٹہ چلائیں، اور یہ ہے کہ اس سے اوپر نہ چلائیں، اور یہ ہے کہ ہائی وے کا نظام صحیح چلتا رہے، درست چلتا رہے. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ پبلک پالیسی کا ڈیسیجن لینے والے نے یا لینے والوں نے یہ دیکھا کہ ایک ایوریج ڈرائیور کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا اسپیڈ لمٹ مناسب ہوگی. صحیح. اچھا، اسی طرح یہ اسپیڈ لمٹ رکھنے کی وجہ سے پبلک پالیسی یا لا یا ریگولیشن کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی ایکسکیوز کسی کو فراہم نہیں کی گئی. یعنی کہ اگر فرض کرے ایک شخص جو ہے وہ 90 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے وہ گاڑی چلا رہا تھا، اور پھر یہ ہے کہ اس کی اپنی جو ہے وہ مس ڈائریکشن کی وجہ سے یا اپنی جو ہے لاپرواہی کی وجہ سے وہ موبائل پہ بات کر رہا تھا یا کچھ اور کر رہا تھا، یا کسی بھی وجہ سے اس کی توجہ نہیں رہی اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کی گاڑی کو نقصان پہنچا، اور اب اترتے ساتھ ہی گاڑی سے وہ ٹریفک پولیس والے سے یہ کہتا ہے کہ دیکھیں بھائی، میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے لیکن میری کوئی غلطی نہیں کیونکہ میں تو 90 کلومیٹر پہ چلا رہا تھا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو صرف وہ اسپیڈ لمٹ فالو کرنے کی وجہ سے آپ جو ہے وہ بری ذمہ نہیں ہو جائیں گے اپنی ساری ذمہ داریوں سے. تو یہ بھی ایک پبلک پالیسی کی بات. تو اب اس مثال کو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ہم نے یہ ایک سادہ سی بات کہ جی ڈرائیونگ سپیڈ لمٹ رکھ کے ہم نے ایک پبلک پالیسی گائیڈ لائن ایسی ڈیولپ کی کہ جس میں ایوریج ڈرائیور کے لیے ہم نے جو ہے وہ گاڑی چلانا آسان کر دیا اور یہ کہ سہولت والا کر دیا. یہ مثال ہے پبلک پالیسی کہ ہم ایسی پبلک پالیسی کی ریگولیشن بناتے ہیں یا گائیڈ لائن بناتے ہیں یا ایسی ہدایات دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ اوور آل سوسائٹی جو ہے وہ صحیح چلتی رہے. چاہے اس میں ایکسیپشنز ہوں گے، کچھ نالائق ہوں گے جو 100 کے نیچے بھی ایکسیڈنٹ کریں گے، کچھ جو ہے وہ بڑے زبردست لوگ ہوں گے کہ بڑے اچھے ڈرائیور ہیں، وہ 150 پہ بھی نہیں کریں گے. لیکن جو پبلک پالیسی گائیڈ لائن بنے گی وہ ایوریج بندے کو دیکھ کے بنے. ٹھیک، یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی.
اب اسی کو لے آئیے لباس اور حیا کے اوپر. تو لباس کے حوالے سے بھی یہ جان لیجئے، شاید یہ ہمارے لیے ایک نئی انفارمیشن ہو کہ لباس کے حوالے سے بھی ہر انسانی سوسائٹی میں کوئی نہ کوئی پبلک پالیسی، گائیڈ لائن اور رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں اس کے اندر. اب جیسے میں آپ کو مثال دوں اگر، تو بڑی عجیب سی مثال، یعنی کہ بڑی ایک آپ کو شاید آڈ ایگزامپل لگے گی، اور وہ مثال ہے فرانس کی. اب فرانس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ لباس کے حوالے سے یہ کہ قانون ہے موجود. ایک تو قانون وہ ہے جو بڑا مشہور ہے، جو ہم جانتے ہیں کہ فرانس میں برقعے پہ پابندی ہے. یہ بھی ایک قانون ہے فرانس کا. دوسرا یعنی اس حوالے سے جو قانون ہے فرانس کے اندر وہ یہ ہے کہ آپ یعنی چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اسے جو ہے ایک منیمم جو کم از کم لباس جو ان کا پرسکرائب کیا ہوا ہے جس سے کہ پرائیویٹ پارٹس کور ہو جائے، اگر اس کو فالو نہیں کرتا پبلک کے اندر کوئی مرد یا کوئی عورت، تو 1 سال تک کی جو ہے وہ سزا ہے قید کی، اور اپ ٹو میرا 15 یا 16,000 یورو کا فائن. تو یہ پبلک پالیسی گائیڈ لائن ہے، لا بنا ہوا ہے، لا کا پارٹ ہے، پینل کوڈ ہے. 1 سال کی قید ہو سکتی ہے، جیل ہو سکتی ہے. اسی طرح اور ممالک میں جیسے کینیڈا کے اندر بھی یہ لا موجود ہے کہ اگر، اور اس میں بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس طرح کے لاز کو کیا کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ اس طرح کے لاز کو جو لیگل جارگن میں کہتے ہیں انڈیسنٹ ایکسپوجر کے لاز. انڈیسنٹ یعنی بے حیا ایکسپوجر کے لاز. تو یہ کوئی مسلمانی یا غیر مسلمانی یا پاکستانی یا غیر پاکستانی کا مسئلہ نہیں، یہ انسانی مسئلہ ہے، انسانی ایشو ہے. اور اس کے اندر جو پبلک ڈیسنسی کے، پبلک پالیسی کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ ساری دنیا میں پائے جاتے ہیں. تو ہر انسانی سوسائٹی، اب جیسے کینیڈا کی ہوئی، یو ایس کے اندر یہ ہے کہ وہ بڑا فریگمنٹڈ ہے، ہر اسٹیٹ کا اپنا لا ہے. تو کچھ اسٹیٹس میں تو یہ ہے کہ کوئی پابندی نہیں ہے انلیس کہ آپ کے ڈریسنگ یا یہ کہ لیک آف ڈریسنگ کی وجہ سے کوئی اور یعنی کہ کوئی اور نظام خراب ہو رہا ہو، دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہو، تب تک آپ جو چاہیں آپ کریں. لیکن جب دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہو تو پھر یہ کہ آپ کو رکنا ہوگا. وہ دوسروں کو تکلیف ہونا، اس کا ثبوت کیا ہوگا؟ وہ یہ ہے کہ جج ٹو جج وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو وہ کیس لاس کی بیسس پہ وہ فیصلے کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ جرمنی کے اندر بھی اس طرح کے لا ہیں کہ آپ ویسے تو کوئی کلودنگ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، لیکن ایز سچ یعنی کہ کمپلسری نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہو، کسی کو انڈیسنٹ مسئلہ ہو رہا ہو، یعنی کہ کسی کو تکلیف ہو رہی ہو کہ کوئی دوسرا اوفینڈ ہو رہا ہو آپ کے انڈیسنٹ ایکسپوجر سے، تو پھر یہ ہے کہ آپ کو بھی آپ کے اوپر کیس ہو سکتا ہے، پینلٹیز ہو سکتی ہیں، پینل کوڈ لگ سکتا ہے. تو اس طرح کے جو معاملات ہیں کہ جس میں پبلک پالیسی، دنیا کے اندر پبلک پالیسی میں لباس کے حوالے سے پبلک پالیسی گائیڈ لائنز اور رولز اور ریگولیشنز اور یہاں تک کہ لاز اور پینلٹیز بھی جو ہے وہ پوری دنیا میں اسٹیبلش ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ لباس کے حوالے سے پبلک پالیسی کے اندر پوری دنیا میں کچھ نہ کچھ گائیڈ لائنز، رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں. اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں تو جب یہ بات ہوتی تو ایک دم سے اس کو اسلام اور غیر اسلام کا مسئلہ بنا دیتے ہیں نا، کہ یہ اسلامک اسٹیٹ بنانے جا رہے ہیں اور یہ مولویوں کی گورنمنٹ آ رہی ہے اور یہ یوں ہو رہا ہے، یہ وہ ہو رہا ہے. یہ بہت ہی سطحی ڈسکشن ہے. اس کو ذرا ڈیٹیل میں اگر جا کے دیکھیں تو ہر سوسائٹی نے اپنے پارٹیسپینٹس کے لیے، اپنے انڈیویجولس کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لباس کی گائیڈ لائن رکھی ہیں، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. ہاں، اب ہمیں چونکہ ہماری ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے پاکستان کے اندر، یا مطلب یہ ہے نا، اب یہ کہا جائے گا کہ ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے، تو اب اس کے اندر جو رولز اینڈ ریگولیشنز بنانے کے جو طریقے ہیں اس کے مطابق یہ سوسائٹی جو ہے وہ اپنے ریپرزینٹیوز کے ذریعے سے یہ طے کرے گی کہ بھئی اب ہمارے لیے لباس کے کیا رولز اینڈ ریگولیشنز یا گائیڈ لائنز ہوں گی. اور یہ ہے کہ وہ رولز اینڈ ریگولیشنز اور گائیڈ لائنز جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو جانی چاہیے آفٹر تھورو پبلک ڈسکورس، اور بالآخر جا کے یہ پارلیمنٹ میں یا جو بھی ہو وہاں پہ جا کے یہ بن جائے. اگر اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، جو پہلے سے جو قوانین ہیں اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کو جو ہے دیکھ لیا جائے. وہ یا تو قوانین ڈیفائنڈ ہی نہیں ہے، یا یہ ہے کہ انہیں کچھ ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے تو وہ کر لی جائے. بالکل ویسے ہی جیسا کہ ہم نے ایک اسپیڈ لمٹ کے اوپر اگری کیا ہے اپنی سوسائٹی کے اندر کہ ہاں جی اس روڈ کے اوپر یہ اسپیڈ لمٹ ہوگی، اس روڈ کے اوپر یہ اسپیڈ لمٹ ہوگی، اسی طرح یہ بھی طے کیا جا سکتا ہے کہ جی یعنی کہ مرد اور عورت کے لیے لباس کی کیا گائیڈ لائن ہوگی جو ہم اپنی سوسائٹی میں یہ ہے کہ ایکسیپٹ کریں گے یا اس کو رائج کریں گے یا اس کو پروموٹ کریں گے.
اور اس کے اندر جو ہے مختلف کنسیڈریشن جو ہیں انہیں مد نظر رکھ کے یہ فیصلے کیے جا سکتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے اسپیڈ لمٹ کے بارے میں کیا ہم نے۔ کیا اسپیڈ لمٹ لگانے سے لوگوں کی اپنی ذاتی آزادی جو ہے وہ مجروح ہوتی ہے؟ ہر پبلک پالیسی کے کیس میں ہوتی ہے۔ آپ ٹیکس دیتے ہیں، یہ بھی تو آپ کی آزادی کے خلاف ہی ہے نا۔ تو سوسائٹی کے اندر تو انڈیویجول لبرٹیز قربان ہوتی ہیں، اسی کو تو سوسائٹی کہتے ہیں۔ تو انڈیویجول لبرٹیز تو پبلک پالیسی کے اندر قربان ہوتی ہیں فار دا گریٹر گڈ۔ تو جس طرح اسپیڈ لمٹ میں ہوتی ہیں اسی طرح جو ٹیکس دینے کے اندر ہوتی ہیں، اسی طرح لباس کے اندر ہوتی ہیں، اسی طرح آپ کے جو اوور آل انٹریکشنز ہیں ان کے اندر ہوتی ہیں۔ جہاں جہاں آپ سوسائٹی کا پارٹ بن کے رہنا چاہتے ہیں وہاں وہاں آپ کو انڈیویجول لبرٹیز کو سیکریفائز کرنا پڑے گا۔ کس ایکسٹینٹ تک کرنا پڑے گا یہ سوسائٹی مل کے ڈیسائیڈ کرتی۔ تو یہ تھی کچھ گزارشات، تھوڑی بات طویل ہو گئی، لیکن وہی کہ ایک ٹاپک کے اوپر بھرپور ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے، اور مزید بھی ہم کریں گے آپ کے سوال جواب کی روشنی میں، اور اگر کچھ باتیں رہ گئی ہیں تو وہ اگلے سیشن میں بھی ہم کر سکتے ہیں۔ تو آج کے حوالے سے یہ تھی میری گزارشات کہ لباس، حیا، درندگی، پبلک پالیسی اور گفتگو کے آداب۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور پھر آپ ظاہر سی بات ہے اس سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں اور اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب سوال جواب کا موقع ہے۔ میری بات یہیں تک تھی۔ اب آپ کے کچھ سوالات ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر، یا اور بھی ٹاپکس کے اوپر آپ چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، مالک کہہ رہے ہیں یس، یعنی کہ آپ کو آواز آ رہی تھی شروع سے، اچھی بات ہے۔ اچھا، محمد عمیر کہہ رہے ہیں کہ بالکل سر، کچھ لوگوں کو سچ بولنے کی تمیز نہیں ہوتی۔ ہاں، یہ بہت اچھا لفظ آپ نے یوز کیا، تمیز۔ اچھا، نہیں ہوتی، سچ اور حق بات تو کرتے ہیں لیکن بڑے کڑوے انداز سے۔ ہاں، پھر کہتے ہیں کہ سچ کڑوا ہی ہوتا ہے۔ حق کہنے والوں کو پسند نہیں کیا جاتا، در حقیقت وہ بدتمیز، بے ادب اور غیر مہذب ہوتے ہیں، اسی لیے لوگ ایسے افراد سے کنارہ کش رہتے ہیں۔ ہاں، وہی بات ہے نا کہ دیکھیں، ٹھیک ہے، سچ کبھی کبھی کڑوا بھی ہوتا ہے، لیکن کڑوے سچ کو میٹھے انداز میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ مطلب جیسے ہم جانتے ہیں ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال تو سب سے عمدہ ہے نا، کہ کتنے یعنی کہ پیار محبت کے ساتھ جو ہے وہ حضور اپنی بات کو سمجھایا کرتے تھے، اور یہ کہ بڑے ہی ایک ایمفیٹک انداز میں دوسرے کی طرف سے سوچ کے بات کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے سامنے وہ رول ماڈل ہونا چاہیے، نہ کہ جو ہے نا ہم لٹھ مار کے جو ہے نا سچ بتائیں کہ بھائی یہ ہے سچ اور بس۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، گفتگو کریں، گفتگو۔ عزیر کہہ رہے ہیں سر، تو یہ اسٹیٹمنٹ پرائم منسٹر کس طرح بہتر کہہ سکتے تھے؟ تو میرے خیال سے یہ گفتگو اگر اس ٹاپک پہ گفتگو کرنی ہوتی تو اس ٹاپک پہ یوں گفتگو کی جا سکتی تھی کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ہمارے اپنے آئیڈیلز ہیں، تو ہماری سوسائٹی کے جو اپنے آئیڈیلز ہیں انہیں ہمیں مینٹین کرنا چاہیے، یعنی ہمارے مردوں کو بھی اور ہماری عورتوں کو بھی جو ہے وہ، یعنی اگر پرائم منسٹر اس طرح سے کوئی بات کہنا چاہتے کہ ہمارے افراد کو، ہماری سوسائٹی کے افراد کو، ہماری سوسائٹی کے جو مورلز ہیں یا جو ہماری سوسائٹی کے ایکسیپٹیبل ڈیسنسی کے کوڈ آف کنڈکٹ ہے اسے فالو کرنا چاہیے ہر طریقے پر۔ میرے خیال سے یہ بہت ہی مناسب بات ہوتی کہنے کے لیے کہ صحیح، سب کو ڈیسنٹ ڈریسنگ کرنی چاہیے، سب کو ڈیسنٹ گفتگو کرنی چاہیے۔ لیکن ایک مزے کی بات بھی تو ہے نا، اگر ڈیسنٹ گفتگو یعنی حیا کی بات آئے گی تو حیا تو الفاظ میں بھی ہوتی ہے، تو پھر بہت سارے جو منسٹرز ہمارے بیانات دیتے ہیں وہ بھی بند ہونے چاہیے، کیونکہ وہ بھی تو حیا کے خلاف ہے نا کہ اس طرح سے آپ بیان کریں کسی کے بارے میں۔ تو میرے خیال سے حیا کو پورا لینا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ چلیں جتنی ہر شعبے کے اندر حیا ہو نا، لباس میں بھی حیا ہو، گفتگو میں بھی حیا ہو، جس طرح ابھی ساری باتیں جو ڈسکشن میں آئی ہیں، حیا کو پورا پروموٹ کرنا چاہیے، آدھا ادھورا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا جی، پھر یہ پرو کیم، مجھے آپ کا نام نہیں پتا غالباً، تو کہہ رہے ہیں السلام علیکم، السلام، اولڈ اسٹوڈنٹ یوز ٹو اٹینڈ لیکچر ود توانی۔ اچھا جی، تو جوائنڈ آفٹر مینی ایئرز اینڈ یٹ اگین فائنڈنگ بینیفیشل۔ اچھا جی، بہت شکریہ۔ اچھا، وسیم علی محمد کہہ رہے ہیں کہ لاز ڈیزائن اینڈ اٹس امپلیمنٹیشن ایز پر آر اسلامک پرنسپلز آر ڈسکریجڈ بائی انٹرنیشنل ایجنسیز اینڈ پٹ سینکشنز آن گورنمنٹ۔
in that case what government should do. اچھا اب دیکھیں یہاں پہ پھر سے گفتگو کے آداب آ گئے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ نے ایک بات کہی, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اور آپ نے ضرور سوچ سمجھ کے کی ہوگی. اور وہ آپ نے یہ کہی کہ اسلامک پرنسپلز کے مطابق جو ہے وہ لا بنا کر اور اسے امپلیمنٹ کرنا ڈسکریج کرتی ہیں انٹرنیشنل ایجنسیز. یہ ایسا آپ کو کیوں لگتا ہے؟ یعنی کیا اس کا کوئی ہمارے پاس یعنی کوئی ایویڈنس ہے؟ مثال کے طور پہ اب دیکھیں ہمارے پاس کوئی ایسا اس طرح کا میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی لا ہو کہ جس کو ہم یعنی کہ ہم پاکستانی پارلیمنٹ اور پاکستانی عوام جو ہے نا بڑے شد و مت کے ساتھ لا بنانا چاہتے ہوں اور انٹرنیشنل ایجنسی کے منع کرنے پر ہم نے نہیں بنایا ہو. ایسا کوئی ہے آپ کے پاس لا جو آپ کے نظر میں ہو؟ میرے نظر میں تو نہیں ہے. وہ ہم ہی ہیں نا, ہماری سوسائٹی کے اندر یہ ہے کہ ایک ڈس ایگریمنٹ ہے. اب یہ بہت ممکن ہے کہ جس کو آپ اسلامک لا کہتے ہوں یا اسلامک لا بائی ڈیزائن آپ کہتے ہوں, میں کہتا ہوں کہ نہیں, اس میں اس بات میں آپ نے یہ جو باتیں شامل کی ہیں یہ میرے اسلام کے مطابق تو نہیں ہے. اسی طرح ہو سکتا ہے میں ایک بولوں کہ میرا یہ اسلامک لا ہے اور آپ بولیں کہ نہیں جی میرے مطابق تو یہ اسلامک نہیں ہے. تو یہ ہمارے آپس کے ڈسکشنز ہیں جس کی وجہ سے لاز کبھی امپلیمنٹ ہو پاتے ہیں اور کبھی نہیں ہو پاتے. اس میں ہم انٹرنیشنل ایجنسیز کو کیوں کیسے بلیم کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے اس بارے میں؟ کیا آپ نے کوئی ایسا کوئی سنا ہو یا کہیں نیوز میں آئی ہو بات ایسی کہ انٹرنیشنل ایجنسی نے بولا کہ یہ والا لا آپ کینسل کر دیں کیونکہ یہ بہت اسلامک ہے اور ہمیں پسند نہیں ہے؟ ایسا ہوا کچھ اس طرح کا؟ پتہ نہیں مجھے تو اس طرح کی بات یہ ہے کہ وہ حدود آرڈیننس کے ٹائم پہ جب مشرف نے یہ ختم کیا تھا حدود آرڈیننس, تو وہ آپ دیکھیں پاکستان کی سوسائٹی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اس کی جو اسلامک انٹرپریٹیشن ہے وہ اس کے خلاف تھی. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فورن پریشر کی وجہ سے ختم ہو, وہ انٹرنل ڈیوائڈ کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے اندر ماڈیفیکیشن ہے. تو انٹرنلی اگر آپ کے پاس ڈفرنس آف اوپینین ہے تو وہ تو ہمارا انٹرنل ایک ایشو ہے نا, اسے تو ہم نے گفتگو کے ذریعے سے, ڈسکشن کے ذریعے سے, یونیورسٹی کے آڈیٹوریمز میں اور پارلیمنٹ کے فلور پہ سالو کرنا ہے نا. اچھا عزیر کہہ رہے ہیں تو سر تو آئی تھنک سر پی ایم نے ریلیٹ کیا تھا بائی مینشننگ اباؤٹ امپیریلزم کانٹراڈکٹنگ ود آر سوسائٹی ٹو کنوے کانٹراسٹ اینڈ ٹولڈ واٹ واز ایکسپٹیبل ان آر سوسائٹی. Not defending him, but don't you think that at any level some group of people will always be offended no matter how much you sugarcoat a bitter truth? ہاں بات صحیح ہے آپ کی کہ جی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ معلوم ہوتا ہے کہ ناراض ہونے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں اور اوفینڈ ہونے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ ٹھیک ہے وضاحت کر دی جائے تو کیا برائی ہے کہ چلیں کم از کم ایکسکیوزز ایلیمنیٹ کر دی جائیں کہ کوئی وجہ نہ دی جائے کسی کو غلط فہمی کا شکار ہونے کی. اگر بغیر کسی وجہ کی بھی کوئی غلط فہمی کا شکار ہونا چاہتا ہے تو پھر ٹھیک, پھر ان کی مرضی ہے. جی اور کوئی سوال ہو آپ کا یا کمنٹ ہو یا کچھ آپ اس گفتگو میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں؟ جی محمد عمران کہہ رہے ہیں کہ یور پوسٹ آن فائنڈنگ آؤٹ سم ٹائم فار بکس. اچھا اس ٹاپک کے اوپر سوال ختم ہو گئے. چلے اچھی بات ہے, یعنی بہت زیادہ لوگوں کو بات سمجھ آ گئی ہے لگتا ہے, یا کسی کو یور پوسٹ آن فائنڈنگ آؤٹ سم ٹائم فار بکس مائٹ کم آؤٹ ایز بینیفیشل. اچھا I try my level best to take out time regularly despite of having enough time available. All the available time goes on social media, یعنی نیٹ فلکس اور موویز وغیرہ میں. How come
دس کین بی امپرووڈ. اچھا ہاؤ کین دس بی امپرووڈ؟ تو اس کو امپروو کرنے کا بس وہی طریقہ ہے کہ ارادہ کریں اور کر ڈالیں. دو باتیں، ارادہ کریں اور کر ڈالیں. اس میں مجھے عموماً ایسا لگتا ہے کہ جس کو کیا مطلب، مجھے اپنے تجربے سے بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب بھی میں کوئی کتاب یعنی کہ نہیں پڑھ پاتا ہوں، یا جب میں ایسا وقت آتا ہے کہ میں کتابیں نہیں پڑھ رہا ہوتا ہوں، تو اس کی جو سب سے بڑی وجہ مجھے نظر آئی، سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ مجھے صحیح کتاب نہیں مل رہی اس ٹائم کے لیے. یعنی مسئلہ وہ کتاب کا ہے نا. وہ کسی کا کوٹیشن بھی ہے بڑا مزیدار کہ دوز ہو آر ناٹ فونڈ آف ریڈنگ ہیونٹ فاؤنڈ دا رائٹ بک. تو وہ رائٹ بک اب ہر ٹائم کے حساب سے الگ ہوتی ہے نا. ہر ٹائم کا مطلب ہے کہ انسان کے اوپر مختلف کیفیات آتی رہتی ہیں. تو جس وقت وہ جس کیفیت میں ہے، اس کیفیت کے لیے کچھ خاص قسم کی کتابیں ہوتی ہیں. یعنی یہ ایک بات میں کہہ رہا ہوں، آپ اس کو بہت زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیجیے گا، لیکن آپ اپنے اس وقت جب آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بہت وقت یہ کہ ضائع کر رہے ہیں اور کتاب نہیں پڑھ رہے ہیں، اگر فرض کریں ایک ہفتہ ایسا گزر گیا یا 2 ہفتے ایسے گزر گئے، تو آپ ذرا اپنے آپ کو ڈائگنوز کریں کہ آج کل آپ کس طرح کی کیفیت میں ہیں. پھر اس طرح کی کیفیت کے لیے کوئی کتاب الگ سے ڈھونڈیں اور وہ پڑھیں، تو پھر آپ ٹریک پہ آ جائیں گے واپس. مطلب یہ نسخہ مجھے کافی مرتبہ جو ہے نا وہ فائدہ مند محسوس ہوا ہے اپنے لیے. تو آپ بھی ایسے کر سکتے. تو کبھی انسان کو ذرا لائٹ ریڈنگ کرنی ہوتی ہے، کبھی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ اس میں بڑی تیز چلنے والی کتاب ہو، کبھی کوئی گہرا مضمون، کوئی بڑا نان فکشن بڑا گہرا ٹاپک ہو تو وہ انسان کو انگیج کرتا ہے. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس حالت میں ہیں اس ٹائم. تو اپنی سچویشن کے حساب سے ایک اچھی کتاب ڈھونڈیں، اور اس کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے کہ آپ لائبریری میں یا بک شاپ میں جا کے ذرا گھومیں. تو وہ خود جو ہے نا آپ کو اپنے مطلب کی کتاب اپنی کیفیت کے حساب سے اس ٹائم پہ نظر آ جائے گی. یہ میرا خیال ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ تجربہ ضرور کریں. اچھا وسیم علی محمد کہہ رہے ہیں کہ سر لائک بلاسفیمی حجاب. تو یہ تو آپ کا بلاسفیمی لا تو لگا ہوا ہے. آپ کے ملک میں بلاسفیمی لا تو ہے نا بھائی، پاکستان میں تو ہے. کہاں انٹرنیشنل ایجنسی نے منع تو نہیں کیا آپ کو، آپ چلا رہے ہیں، چل رہا ہے. اب وہ لولا لنگڑا چل رہا ہے، غلط امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، اس کی زیادتیاں ہوتی ہیں. جہاں لگنا چاہیے وہاں نہیں لگتا، جہاں نہیں لگنا چاہیے وہاں لگ جاتا ہے. وہ مسئلے اپنی جگہ ہے نا، اس میں انٹرنیشنل ایجنسی کا تو کوئی قصور نہیں ہے بھائی. آپ نے تو لگایا ہوا ہے. حجاب کے خلاف یہ حجاب کے حوالے سے کیا لا ہے آپ کے پاس؟ کچھ ہے مطلب اس میں کیا کیا؟ انٹرنیشنل ایجنسی نے تو کچھ نہیں کیا نا آپ کا. مینی تھنک اٹس ہٹ آن فریڈم. تو یہ بھائی یہ جو مینی ہے نا، اس مینی میں پاکستانی ہیں، اس میں انٹرنیشنل ایجنسیاں نہیں ہیں. یہ اپنے ذہن کو کلیئر کریں نا. مسئلہ کیا ہوتا ہے، ہم بولتے ہیں انٹرنیشنل ایجنسی جو ہے نا سازش کر رہی. نہیں بھائی، سازش نہیں کر رہی. مسلمانوں کے اپنے اندر ایک ڈفرنس آف اوپینین ہے حجاب کے ٹاپک پہ. مسلمانوں کے اپنے اندر ایک ڈفرنس آف اوپینین ہے بلاسفیمی کے حوالے سے. وہ ہے، وہ آپ اس کو یو کین ناٹ برش اٹ انڈر دا کارپیٹ کہ نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم تو سب مانتے ہیں ایک چیز کو، اور غیر آگے ہمیں بولتے ہیں نہیں ایسے نہیں کرو تو ہم نہیں کرتے. ایسا نہیں ہے. ہم نہیں مانتے ہیں، ہمارے اندر ایک ڈس اگریمنٹ ہے، اور وہ جینوئن ڈس اگریمنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں جینوئن ڈس اگریمنٹ مطلب وہ ایک ایسی ڈس اگریمنٹ ہے جس کو بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہیے، تھریش آؤٹ کرنا چاہیے، کسی ایک چیز پہ ارائیو ایٹ ہونا چاہیے. لیکن اس ڈس اگریمنٹ کو آپ ڈس ریگارڈ نہیں کر سکتے، ڈس اون نہیں کر سکتے کہ نہیں کوئی ڈس اگریمنٹ نہیں ہے، حق بالکل واضح ہے ابھرتے ہوئے سورج کی طرح. ایسا نہیں ہے. نہیں ہے نا، اتنا واضح نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے واضح بھائی؟ اگر واضح اتنا واضح ہو جائے تو پھر آزمائش کہاں رہی؟ ادھر ڈسکشن ہے نا، ڈسکشن ہے. وہ جو بات ہے نا کہ حق میری دسترس سے باہر ہے، حق کے آثار دیکھتا ہوں میں، تو وہ حق کی طرف جانے کے لیے ایک راستہ ہے، ایک ڈسکشن چاہیے. سوسائٹی میں اتنا برداشت چاہیے کہ 2 اپوزنگ ویوز والے بیٹھ کے ایک ٹیبل پہ ڈسکس کر سکیں. ایک پینل کے اوپر یونیورسٹی کے اندر ایک سوچا سمجھا غیر جذباتی ڈسکشن ہو سکے، اور وہ ڈسکشن پھر میچور ہو کر پارلیمنٹ میں جا سکے. یہ کرنے کی باتیں ہیں. انٹرنیشنل ایجنسیوں کے اوپر انگلیاں اٹھانے سے ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا.
جی اور کوئی بات آپ کرنا چاہیں؟ جی عزیر کہہ رہے ہیں واٹ اباؤٹ دا کانٹراڈکٹنگ ویوز آف ویسٹ آن فریڈم آف اسپیچ اینڈ ان جنرل ایز ویل، واٹ از یور ٹیک آن ہیٹ اسپیچ لاس؟ دیکھیے فریڈم آف اسپیچ کا جو لا ہے یا فریڈم آف ایکسپریشن کی جو کانسیپٹ ہے وہ اگین وہ ایک ورک ان پروگرس ہے، وہ ایک ورک ان پروگرس ہے. یعنی ویسٹ میں بھی اس کو لوگوں نے فگر آؤٹ نہیں کیا، یہ ابھی چل رہا ہے. ابھی خاص طور سے جو سوشل میڈیا کے اندر جو مسئلے مسائل آئے ہیں، اور یہ خاص طور سے جو 6 جنوری کا جو واقعہ ہوا ہے جب وہ کیپٹل ہل پہ جو یو ایس کے کیپٹل کے اوپر لوگ جو ہیں وہ چڑھ دوڑے ہیں اور ایک طرح سے گویا کہ عجیب و غریب قسم کا وائلنٹ احتجاج جو ہوا ہے ان کی اپنی ڈیموکریسی کے حوالے سے، اور اس کے پیچھے جو فیس بک کے گروپس کے جو انہوں نے فیس بک پہ لوگوں نے پوسٹ کر کے اور جو ہے نا پھر ملنے کا طے کیا کہ ہم یہ کریں گے اور فلانا ڈمکانا. تو یہ سب ہونے کی، اور اسی طرح وہ کیمبرج اینالیٹیکا کا جو مسئلہ تھا 2016 میں جو ٹرمپ کی کیمپین میں فیس بک کا کردار رہا اینڈ سو آن، ان سب کے اندر جو ہے وہ جو فریڈم آف اسپیچ کی جو بات ہے یا فریڈم آف ایکسپریشن کی جو بات ہے وہ اگین اٹس اے ورک ان پروگرس. ابھی تک یہ طے نہیں ہو سکا، ویسٹ میں بھی طے نہیں ہو سکا. ڈبیٹ جاری ہے، ڈسکشن کر رہے ہیں، ڈبیٹ کر رہے ہیں. ان ساری کمپنیز کے لوگوں کو بلا کے بٹھاتے ہیں پارلیمنٹ میں، ان سے پوچھتے ہیں، سوال جواب ہوتے ہیں، سوچ رہے ہیں، غور و فکر ہو رہا ہے، اور اب یہ سوچتے سمجھتے ہوئے کبھی کوئی لا بنائیں گے جس میں چیزیں واضح ہوں گی. تو اس طرح سے یہ معاملات ہوتے ہیں. یہ بھی فریڈم آف ایکسپریشن بھی جو ہے نا یہ پبلک پالیسی کا ایشو ہے. پبلک پالیسی کا ایشو جو ہے وہ سوسائٹی بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتی ہے. تو میری رائے اس کے بارے میں وہی ہے کہ ایک سوسائٹی کو، جس سوسائٹی کے اندر بھی یہ مسئلہ ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ اب یہ یو ایس میں مسئلہ ہو رہا ہے، تو یو ایس کے اندر میڈیا میں بھی ڈسکشن ہو رہے ہیں، میڈیا میں ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، یونیورسٹیز میں ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، اور پارلیمنٹ میں بھی یعنی کہ ان کی کانگریس میں بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. کانگریس کی کمیٹیاں آ رہی ہیں، اس میں ایکسپرٹس کو بلایا جا رہا ہے، اس میں کمپنیز کے سی ای اوز کو بلایا جا رہا ہے، ان سے بحث کی جا رہی ہے، ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے کہ تم نے یوں کیوں نہیں کیا، تم نے یوں کیا، یوں نہیں کیا، اور فلاں ڈمکانا وہ جواب دے رہے ہیں. وہ ایک بحث کا جو ہے نا وہ بازار گرم ہے، تاکہ کسی طریقے سے ایک نتیجے پہ یہ سوسائٹی پہنچ جائے کہ اچھا بھائی کیا اسپیچ الاؤڈ ہوتی ہے اور کیا اسپیچ الاؤڈ نہیں ہوتی، اور کون یہ فیصلہ کرے گا. یہی ساری ڈسکشن جو ہے وہ ہر سوسائٹی کے اندر ہونی ہے اپنے اپنے وقت پر. تو یہی پاکستان میں بھی ہونی چاہیے. ایک کھلے ماحول میں ڈسکشن ہو کہ بھائی کیا باتیں ایسی ہیں جو نہیں کرنی چاہیے آپ کو، اور کیا باتیں ایسی ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، اور ان کے درمیان فیصلہ کرنے والا کون ہوگا. بس یہ مدعا ہے نا فریڈم آف ایکسپریشن کا. اچھا جی وسیم کہہ رہے ہیں کہ سر ان سورہ واقعہ اللہ سیز ہیومنز ول بی ڈیوائڈڈ انٹو 3 kinds. واٹ شوڈ وی ڈو ٹو بیکم امنگ سابقون؟ ہاں سابقون وہ ہے نا جو آگے بڑھ کے جو ہے وہ نیکی کرنے والے ہو. تو یہ سورہ واقعہ میں جیسے کہا نا کہ 3 قسم کے گروہ ہو جائیں گے. تو ایک ہوں گے اصحاب الیمین جو سیدھے ہاتھ والے ہوں گے جو جنت میں جائیں گے، ایک ہوں گے اصحاب الشمال جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے اور جو جہنم میں جائیں گے. اور پھر کہا کہ جی ایک ہوں گے السابقون السابقون، ایک ہوں گے جو سبقت لے جائیں گے، جو سب سے آگے بڑھ کے جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے والے. تو سب سے آگے بڑھ کے اللہ کو راضی کرنے والے جو ہیں وہ سابقون ہوں گے. تو آپ کا سوال یہ ہے کہ سابقون کیسے بنیں؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ بس اللہ کی عبادت، وہی بات ہے نا احسان کے درجے میں ایسے کریں جیسے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. حیا کا بھی اسلامی ڈیفینیشن حیا کی یہی ہے نا کہ انسان ہر وہ کام ایسے کرے جیسے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر اللہ کو نہیں دیکھ سکتا تو کم از کم یہ سوچے کہ اللہ تو اسے دیکھ رہا ہے. تو یہ سوچتے ہوئے جو انسان کام کرے گا وہ کام سارے باحیا ہوں گے. اس کو احسان کہیں، آپ اس کو حیا کہیں، اس کو سابقون الاولون کہیں، یعنی السابقون کہیں، یا کوئی بھی اس کا عنوان دیں. مدعا یہی ہے کہ انسان زندگی ایسے بسر کرے کہ جیسے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے کم از کم. تو واٹ شوڈ بی وی ڈو ٹو بیکم سابقون؟ ایک یہ. دوسرا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچائیں. یہ میں بار بار یہ حدیث کوٹ کرتا رہتا ہوں کہ خیر الناس من ينفع الناس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں میں بہترین انسان وہ ہے کہ من ينفع الناس، جس سے دوسروں کو نفع پہنچے. تو جتنا آپ دوسروں کو نفع پہنچاتے جائیں گے اتنے آپ بہتر سے بہتر انسان ہوتے جائیں گے. تو یہ کام کرنے والا ہے. اچھا جی پھر محمود حسن کہہ رہے ہیں کہ ان یور ایگزامپل رولز ریلیٹڈ ٹو اسپیڈ آر آلموسٹ یونیورسل اینڈ دیئر فور لیس کانفلکٹس امنگ ڈفرنٹ سوسائٹیز.
However, haya is perceived significantly different in different societies. So there will always be conflicts in this case. Shouldn't there be some benchmark? Even among Muslims, viewpoints differ. What is the solution? अच्छा, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि देखें, एक सादा मिसाल से बात समझ आ जाए अगर, तो फिर यह है कि उसको हम कॉम्प्लिकेटेड चीज पे भी अप्लाई कर सकते हैं. तो अब जैसे स्पीड लिमिट्स के हवाले से जो है वो पूरी, आपने जैसे कहा कि पूरी दुनिया के अंदर ये डिसाइडेड है ऑलमोस्ट. इसी तरह हया इज परसीव्ड सिग्निफिकेंटली डिफरेंटली इन डिफरेंट सोसाइटीज. हाँ, तो यही तो कहा जा रहा है ना कि देखें, ये एक पब्लिक पॉलिसी का इशू है. पब्लिक पॉलिसी का इशू सोसाइटी डिसाइड करती है, लिहाजा हर सोसाइटी में ये डिसीजन अलग होगा. ये तो तय है ना. ये तो इस डाइवर्सिटी को, ये बड़ा क्लीशे लफ्ज है, लेकिन इस डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करें ना. इंसान है, हर तरह के इंसान होंगे. आज भी हम देखते हैं ऐसा ही है. मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग बड़ों से मिसाल सुनी ना कि जब पाकिस्तान बना था 1947 में, तो आप देखें बांग्लादेश की जो खातून है वो तो साड़ी पहनती थी. अब साड़ी में आप जानते हैं कि उस तरह का तो जो है ना वो जैसे आम तौर पे कहते हैं सतर कवर हो, वो तो नहीं होता, पेट तो कवर नहीं होता साड़ी में, मिसाल के तौर पर. इसी तरह जो बलूचिस्तान की खातून थी वो पूरा बुर्का पहनने की उनका था मामला, खवातीन का उनका कल्चर यही था. तो अब ये दो कल्चर्स इकट्ठे हुए थे किस नाम पर, कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह. तो इस डाइवर्सिटी को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते. मतलब कोई प्रॉब्लम है हमें? क्या प्रॉब्लम? तो क्यों है प्रॉब्लम हमें? तो हर सोसाइटी, अब जैसे उनकी सोसाइटी में, यानी जिस सोसाइटी में साड़ी पहनी जाती है, हम 1947 की बात करते हैं ना, जरा कम कंट्रोवर्शियल बातें हैं, तो वो समझे, वो अपने उस लिबास को डिसेंट समझते हैं और वो उनकी सोसाइटी डिसेंट समझती है. तो उनके अंदर जो इनडिसेंसी से आने वाले प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं आएंगे ना, क्योंकि उनकी सोसाइटी उस लिबास को डिसेंट समझती है. तो उनकी जो पब्लिक पॉलिसी है उसके हिसाब से वो डिसेंट क्लोथिंग है, डिसेंट अपैरल है, तो फाइन. इसी तरह आज की दुनिया के अंदर भी जो डिफरेंट सोसाइटीज हैं वो अपने अपने जो सोसाइटल बेंचमार्क्स हैं वो तय करेंगी. जैसा कि मैंने आपको चंद मिसालें दी, जर्मनी के लॉ के अंदर, फ्रांस के लॉ के हवाले से, कनाडा के लॉ के हवाले से, इसी तरह यूएस की मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर जो डिफरेंट लॉज हैं. तो हर सोसाइटी ने अपने अपने लेवल पे, अब वो डिपेंड करता है ना कि आपकी सोसाइटी का डिसीजन मेकिंग लेवल क्या है. अब जैसे यूएस है तो अमेरिका में एक लेवल नहीं है ना, वो हर स्टेट अलग अलग लेवल पर डिसाइड कर रहा होता, तो वो फ्रेगमेंटेड. जर्मनी में एक लेवल है, हर सूबा अलग डिसाइड नहीं करता. पाकिस्तान में भी ये हो सकता है कि एक ही फेडरल ये पॉलिसी बन जाए या प्रोविंशियल बने. मतलब डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं. जहां पे भी करना चाहेंगे तो एक सोसाइटी का जो है वो एक फैसला होगा. अब वो सोसाइटी अपना फैसला कैसे करेगी, वो बैठ के डिसाइड करेगी, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू जो है वो फैसले होंगे. और ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर जो मामलात होते हैं विद ऑल द प्लस एंड द माइनसेस, वो जो है वो होंगे और इस तरह ये डिसीजन होगा. और हर सोसाइटी का जो नॉर्म है या हर सोसाइटी की जो अपनी डेफिनेशन ऑफ डिसेंसी है, अपनी डेफिनेशन ऑफ हया है, वो डिफरेंट होगी. इस डिफरेंस को हम एक्सेप्ट करें, ये मेरा मशवरा. अच्छा, अब जैसे अब पाकिस्तान की हम बात करेंगे तो पाकिस्तान में चूंकि हम अपना जो आइडियोलॉजिकल सोर्स है वो इस्लाम से डिराइव करते हैं, तो हम इस्लाम की रोशनी में हया को डिफाइन करेंगे. फिर यह है कि इस्लाम की रोशनी में हया की फिर मजीद डिफरेंट डेफिनेशंस आएंगी. फिर बैठे एक टेबल पे डिसाइड करें और उस टेबल पे उस यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में एक डिस्कशन होगा, फिर दूसरी यूनिवर्सिटी में डिस्कशन होगा, फिर तीसरी यूनिवर्सिटी में डिस्कशन होगा. फिर यह है कि और तफसील से इसके ऊपर कुछ यह है कि लिखा जाएगा, बैठेंगे, डिस्कस होगा, खुले दिल दिमाग के साथ डिस्कशन करें और फिर ये डिस्कशन बिल आखिर पार्लियामेंट में जाएगा और फिर ये फैसला होगा. यानी अगर इसको इस तरह से करना है तो वैसे तो एक सोसाइटी ने खुद ही अपना नॉर्म बनाया हुआ है, वो भी चल रहा है. जरूरी नहीं है कि सोसाइटी के सारे नॉर्म्स जो हैं वो कानून का हिस्सा बने. कुछ वो सोसाइटी के अपने अंदर ही वो एक यह है कि एक गाइडलाइन का जो स्टेटस है वो हासिल कर लेते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो फाइन. जरूरी नहीं कि हर चीज को कानून का हिस्सा बना दिया जाए. तो आपका जवाब यह है कि सोल्यूशन, मेरा ये अंदाजा है कि आप जब कह रहे हैं सोल्यूशन तो आप कह रहे हैं एक सोल्यूशन हो सारी दुनिया के लिए. ये नहीं होता भाई. दुनिया में बहुत मुख्तलिफ किस्म के इंसान हैं, उनको मुख्तलिफ रहने दें उनको मुख्तलिफ.
کوئی بینچ مارک نہیں بنے گا. ہر سوسائٹی کا اپنا بینچ مارک ہے نا, ایسے کہنا. ہر سوسائٹی کی اپنی زبان ہے, ہر سوسائٹی کا اپنا لباس ہے, ہر سوسائٹی کا اپنا کوزین ہے نا. اچھا, پرو کیب کہہ رہے ہیں the solution is to have Quranic curriculum which is unanimously agreed upon. How many of us study Sharia in high schools? ہاں, اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا اسکول کے اندر یہ کہ پراپر طریقے سے اسلام کی تعلیم دی جائے, پراپر طریقے سے دنیا کی تعلیم دی جائے کہ اچھا جی دیکھیں یہ اسلام کا نقطہ نظر ہے, یہ دوسرے لوگوں کا نقطہ نظر ہے جو اسلام سے اڈھیر نہیں کرتے, جو غیر مسلم ہیں ان کا یہ نقطہ نظر ہے, ان میں یہ ڈفرینٹ شیڈز ہیں, یہ ان کے دلائل ہیں, یہ ہمارے دلائل ہیں, یہ ان کی سوسائٹی ہے, ان کی سوسائٹی نے یہ فیصلہ کیا, اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ ان کے سوسائٹل نارمز کچھ اور ہیں, وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں. ہمارے سوسائٹل نارمز یہ ہیں, ہمیں یہ فیصلے کرنے ہیں. اس طرح کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اگر ہمیں بچپن سے اپنے اسکولنگ سسٹم کے تھرو اگر مل جائے تو کیا ہی کہنے. مطلب یہ تو خواہشات, اگر ہزاروں خواہشوں والی بات ہے نا یہ تو. اچھا, پھر محمد ہمایوں کہہ رہے ہیں کہ وائی افغان پریزیڈنٹ یا گورنمنٹ آر اگینسٹ دا طالبان اینڈ سپورٹنگ دا USA فرام دا اسٹارٹ. Can't Taliban government Afghan sit together to decide what's best for their country and find out something for peace rather than involving third party and USA? What I couldn't understand so far, the point that two people with same faith, that is Muslims, couldn't find peace among themselves, taking out lives of each other. دیکھیں مسئلہ وہی ہے نا کہ یہ تو بڑے آپ اٹس ویری نائیو ٹو سے دس کہ یہ دونوں مسلمان ہیں تو آرام سے بیٹھ کے فیصلے ہو جائیں گے. ایسا تو نہیں ہوتا دنیا میں, کیونکہ اور بھی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا, وہ مسئلے مسائل بھی تو ہے نا. فیتھ کے علاوہ بھی تو کچھ مسئلے ہیں نا لوگوں کے, نیملی پاور, پالیٹکس, انفلوئنس, یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ریسورسز, یہ سارے مسئلے بھی ہیں نا. صرف فیتھ ہوتا دنیا میں تو شاید یہ مسئلہ نہ ہوتا. تو اب یہ سوال ہے کہ افغان پریزیڈنٹ یا جو گورنمنٹ ہے وہ طالبان کے خلاف کیوں, تو اس کی تو پوری ہسٹری ہے نا. آپ دیکھیں افغانستان کی ہسٹری پڑھیں تو بیسیکلی جو گورنمنٹ میں طالبان کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ تو بیسیکلی وہ ایک طرح کی لیگیسی ہے نا ناردرن الائنس کی. جو ناردرن الائنس پہلے جو ہے نا وہ لڑ رہے تھے طالبان سے, اور یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ جو ناردرن الائنس تھے یہ پہلے یعنی کہ رشیا کی سپورٹ ان کو حاصل تھی, تو پھر طالبان یا جو بھی یہاں کے مجاہدین تھے اس ٹائم کے, جب US بھی مجاہدین کے ساتھ تھا, یہ مطلب یعنی کہ ایک پچھلی زندگی کی بات ہے. تو اب جو ہے وہ اس کے اندر امریکہ نے ان کو دھکا دے کے باہر نکالا, تو جو ناردرن الائنس ہے وہ رشین الائز ہیں, تو وہ اب وہ US الائز ہو گئے ہیں. تو وہ پرانے دشمن ہیں طالبان کے نا, ہسٹری ہے ان کے پیچھے, پہلے سے لڑتے رہے ہیں. طالبان نے ان کو مار مار کے آگے وہ 5-10% ناردرن ایریاز میں جو ہے نا وہ کر دیا تھا, ریلیگیٹ کر دیا تھا افغانستان کے. پھر جب امریکہ آیا تو ایک دم سے ان کو پاور مل گیا, اور طالبان جو ہیں وہ 5-10% میں نیچے آ گئے تھے. تو وہ یہ 90-10 کا کھیل یہ کھیلتے رہتے ہیں. خیر بڑا دردناک کھیل ہے, اس میں اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ بے گناہ اور نہتے لوگ جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں, اور کب سے مارے جا رہے ہیں بیچارے افغان. تو اس کی ہسٹری ہے بھائی, یہ اتنے آرام سے بیٹھ کے یہ ڈسکس کر لیں, یہ اللہ کرے کر لیں, لیکن یہ کہ سمجھ نہیں آتا کچھ کہ کیسے ہوگا. یہ چلے گا مسئلہ, اور ایونچولی انفارچونیٹلی جیسے میں کہہ چکا ہوں, میرا جو خیال ہے اس کے بارے میں وہ یہی ہے کہ اپنا یہ افغانستان میں طالبان ہی واپس حاوی آ جائیں گے. اور وہ یہ ہے کہ ایک بڑی پرابلمٹک سچویشن ہے میرے خیال سے, میں اس کے حوالے سے بڑا اپریہنسو ہوں. اس پہ کبھی اور بات کریں گے کہ ایسا کیوں ہے, لیکن مسئلہ ہے. اچھا, اس کے بعد فضا کہہ رہی ہیں کہ if every society would have their own definition of decent get-up, should we also change our outlook if we move from one society to another? ہاں, یہ اچھا سوال ہے آپ کا. تو اب دیکھیں, اب دو باتیں ہو گئی. اب آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ آپ کسی اور سوسائٹی سے بلانگ کرتی ہیں, اور اب جو دوسری سوسائٹی ہے وہ کوئی اور ہے جہاں آپ جائیں. تو اب اس میں کیا ہوگا کہ یعنی گیون کہ کوئی لیگل ریسٹرکشن نہیں, کوئی لیگل ریسٹرکشن, ابھی ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں, پھر اس پہ بھی آتے ہیں تھوڑا سا. گیون کہ کوئی لیگل ریسٹرکشن نہیں ہے, اب مثال کے طور پہ اگر آپ کا جو
بار ہے، یعنی کہ آپ کا جو ڈریسنگ کا بار ہے وہ ہائر ہے، اور جس سوسائٹی میں آپ جا رہے ہیں اس کا بار لوور ہے، تو پھر تو یہ ہے کہ آپ کے لیے آپشن ہے کہ آپ وہاں جا کے اپنا، آپ کا جو اپنا سوسائٹی کا، آپ کی جو اپنی حیا کی ڈیفینیشن ہے، آپ کا جو اپنا جو ہے وہ کلچرل یہ ہے کہ لیگیسی ہے آپ کی، وہ آپ خود اپنی کلچر کو کیری کر سکتے ہیں، اور یہ ہے کہ آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا، آپ جو ہیں وہ اپنے، جیسے آپ نے کہا کیا لفظ آپ نے یوز کیا، ہاں اپنی ڈیسنسی کی ڈیفینیشن کو آپ لے کے وہاں جا سکتے ہیں اور وہاں پہ پریکٹس کر سکتے ہیں. تو اب ایک ڈیسنسی کا لیول یا ایک ڈیسنسی کی ڈیفینیشن میری ہے، اور ایک ڈیسنسی کی ڈیفینیشن جو ہے وہ اس نئی سوسائٹی کی ہے. فار ایگزامپل، تو اگر میری ڈیسنسی کی ڈیفینیشن جو ہے نا اس کا بار تھوڑا ہائی ہے، تو میں اس سوسائٹی میں اس کو پریکٹس کر سکتا ہوں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک سادہ مثال دے دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ ایک پاکستان، فرض کریں پاکستان کی ایک فیملی ہے، وہ امیگریٹ کر کے کینیڈا آتی فار ایگزامپل. اب یہاں پہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کا جو ڈریسنگ لیول میں ڈیسنسی کا بار ہے وہ ہائی ہے، اور کینیڈا میں جو ڈریسنگ کا جو ڈیسنسی لیول ہے وہ لو ہے. تو یہ پاکستان کی فیملی جو ہے یہ کینیڈا میں آنے کے بعد اپنا ہائی بار مینٹین کر سکتی ہے، اور اسے اپنا ہائی بار یہ ہے کہ اگر وہ ابھی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ان کی سوسائٹل ویلیوز درست ہیں تو انہیں یہ ہائی بار جو ہے وہ مینٹین کرنا چاہیے. یہ بات تو طے ہوگی. ہاؤ ایور دا ریورس از ناٹ ٹرو. صحیح ہے نا. اب وہاں پہ ایک انٹرسٹنگ، اب ایک کینیڈا کی فیملی فار ایگزامپل، ہائپوتھیٹیکل سچویشن، ٹھیک، اب ایک کینیڈا کی فیملی ہے وہ پاکستان آتی، تو اب کینیڈا کی جو فیملی ہے اس کا چونکہ ڈریسنگ کے حوالے سے، جو ڈیسنسی کے حوالے سے جو ڈریسنگ کا بار ہے وہ لو ہے. اب وہ جب پاکستان آئے گی تو پھر پاکستان کا چونکہ بار ہائی ہے، اس لیے اب کینیڈا کی فیملی کو بھی اپنا بار لازماً ہائی کرنا پڑے گا سوسائٹی میں فٹ ان ہونے کے لیے، سوسائٹی کی رسپیکٹ کرنے کے لیے. آپ دیکھتے ہیں نا اس طرح ہوتا ہے، جس طرح جو اکثر جیسے جو بڑا ایک نمایاں مثال ہے نا کہ جب جو خواتین جو اپنا انٹرویو لینے کے لیے جاتی ہیں، میڈیا کی جو خواتین انٹرویو لینے جاتی ہیں، اگر کسی ایسے کلچر میں، چاہے وہ خود ویسٹرن کلچر سے ہوں، لیکن اگر وہ فرض کریں کہ کسی ایران کے اندر کسی کا انٹرویو لینے جاتی ہیں، کسی ایرانین آفیشل کا، تو وہ بھی سر پہ دوپٹہ ڈال لیتی ہیں نا. بی بی سی کی کورسپونڈنٹ بھی سر پہ دوپٹہ ڈال لیتی ہیں، سی این این کی کورسپونڈنٹ بھی سر پہ دوپٹہ ڈال لیتی ہیں. وہ کیوں ڈالتی ہیں؟ تاکہ وہ یہ شو کرتی ہیں کہ چونکہ آپ کا جو ڈریسنگ کے اندر بار ہے وہ ہائی ہے، میں آپ کے اس جو ہے نا وہ بار کو، اس یہ ہے کہ کانسیپٹ کو یا اس سوسائٹل نارم کو رسپیکٹ کرتی ہوں، اس لیے میں نے بھی سر پہ دوپٹہ ڈال دی. تو یہ وہ والی بات. تو اگر جس سوسائٹی سے آپ جا رہی ہیں وہاں پہ جو بار ہے وہ لو ہے، اور جس میں آپ جا رہی ہیں وہ ہائی ہے، تو آپ بھی ہائی کر لیں. لیکن جب آپ جہاں جا رہی ہیں وہاں بار اگر لو ہے تو آپ کو لو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کا آپشن ہے، ظاہر سی بات ہے، انسان آزاد ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ اگر ہائی مینٹین کریں تو وہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ آپ کی جو سوسائٹل نارمز کے ڈیفینیشن ہے وہ ابھی تک وہی ہیں جو پہلے تھے. تو مجھے امید ہے کہ میں یہ آپ کو پوائنٹ سمجھا سکا ہوں گا. اچھا، عزیر الیاس کہہ رہے ہیں کہ وی ہیئر اے لاٹ اباؤٹ دس ورک ان پروگرس آن مینی اسپیکٹس آف دا سوشل لائف آف ماسز ان دا ویسٹ. Does not it lead to basic core reality of the dilemma that whether there are social principles already there, and those principles lies in the answer to whether the universe is created or happen to be there. We do not see this idea to be even part of discussion to come to a solution for humanity. Rather, we have WIP approach where justice for everyone in different time and era will and has been not consistent. The WIP there is, I think وہ work in progress کہہ رہے ہیں نا. The work in progress there is only seems to be derived from the notion that there is no need to find the logical answer to the origin of everything. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے جو بات کہی ہے تھوڑا سا اس کے اندر کچھ پہلو ہیں آپ سے مس ہو گئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل لائف اور ماسز کے حوالے سے، پبلک پالیسی کے حوالے سے ویسٹ میں ہر چیز کو ورک ان پروگریس کہہ دیا جاتا ہے چونکہ وہ حل تلاش کرنے کے حوالے سے اتنے زیادہ سیریس نہیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں. اب اس میں ایک گزارش ہے، تھوڑی بات تلخ ہے لیکن ذرا کھلے دل دماغ سے سنیے گا، اور اگر نہ پسند آئے تو سنی انسنی کر دیجیے گا.
آپ کو نہیں لگتا کہ اسلام میں بھی یا جو ایسٹرن سوسائٹی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ مسلم سوسائٹی یا اسلامک سوسائٹی کے اندر بھی بہت کچھ ابھی ورک ان پروگرس ہے تھاٹ کے حوالے سے؟ امپلیمنٹیشن تو چلیں جو بھی ہے وہ بھلے سے ہے، تھیوری کے اندر آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی بھی ورک ان پروگرس ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے پردہ فرمانے کے بعد جو پہلے خلیفہ الیکٹ یعنی کہ جو سلیکٹ ہوئے الیکٹ ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا میتھڈ آف بیکمنگ اے خلیفہ ڈفرنٹ تھا. پھر حضرت عمر جو سلیکٹ یعنی کہ ان کو نامنیٹ کیا حضرت ابو بکر نے، ان کا خلیفہ بننے کا طریقہ ڈفرنٹ تھا. پھر حضرت عثمان کا خلیفہ بننے کا طریقہ ڈفرنٹ تھا، ان کو ایک کاؤنسل آف 6 نے الیکٹ کیا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ خلیفہ بننے کا طریقہ ڈفرنٹ تھا، وہ ایک ایمرجنسی کے کیس میں ان کی یعنی کہ گویا کہ وہ ہی بیکیم دا کیلف. پھر اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے کا طریقہ بھی ڈفرنٹ تھا اور اس خلافت کے سے ہٹنے کا طریقہ بھی ڈفرنٹ تھا. تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ پورا کچھ ہی پورا ورک ان پروگرس ہی ہوتا ہے نا؟ ہیومن سوسائٹیز تو ڈیولپ کرتی ہیں نا اس طرح سے، ہے نا؟ تو یہ تو پوری اسٹیٹ کی بات ہوگی نا، پورا جو میکرو لیول ہے، پورا اسلامک پولیٹیکل سائنس اینڈ ایوری تھنگ دیٹ گوز ود اٹ از اے ورک ان پروگرس. یہ تو انسانوں کا کمال ہے نا، تبھی تو وہ امپروو کرتے رہتے ہیں. تو اس ورک ان پروگرس کے حوالے سے برا نہیں سوچنا چاہیے ہمیں ان پرنسپل. ہاں اب کیا ہوتا ہے ویسٹ کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ لابنگ بہت ہوتی ہے نا. تو کانگریس کے اندر اگر ایک لا بننے والا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، اگر فرض کریں کسی کو پتا چل گیا یہ لا میری کمپنی کے خلاف بنے گا، تو میری کمپنی کے پاس تو بہت سارے پیسے ہوں گے. یعنی اگر میں فیس بک ہوں یا میں گوگل ہوں یا میں اس طرح کی کمپنی، تو میں پیسے پانی کی طرح بہانا شروع کر دوں گا لابنگ کے اوپر. پھر وہ لابیسٹ جائے گا کسی کانگریس والے کو بولے گا جی میں تمہاری کیمپین کو نیکسٹ ٹائم اسپانسر کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، میں یہ ڈونیشن دوں گا، میں فلانا کروں گا، میں تمہارے جو ہے نا اسٹیٹ کے اندر میں ایک نئی فیکٹری کھول دوں گا، میں یوں کر دوں گا، میں فلانا کروں، تم جو ہے نا اس لا کے لیے ووٹ نہیں کرنا. تو اس کی وجہ سے وہ ڈیلے ہونا شروع ہو جاتی ہیں چیزیں. تو وہ ورک ان پروگرس تھوڑا سا لمبا کھنچ جاتا ہے، لیکن بالآخر پہنچ جاتے ہیں. وہ آخر دیکھیں نا، وہ آئل اور یہ کہ آئل کی مونوپولی جو تھی ان کی، اس کے بعد جو ہے وہ ریلویز کی مونوپولی تھی، پھر ٹیلی کمیونیکیشن کی مونوپولی تھی. یہ سب توڑی نا آخر امریکہ میں یہ ٹوٹی ہیں، یہ چیزیں دنیا میں ٹوٹی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ یہ جو ورک ان پروگرس ہے تھوڑے عرصے تک کھنچ جاتا ہے اس طرح کی ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے. لیکن ورک ان پروگرس کو ایز سچ آپ میرے خیال سے ہمیں برا نہیں سوچنا چاہیے. یہ انسان کی سوچ کی ترقی کا ایک مظہر ہے نا کہ وہ تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ گرو کرتا رہتا ہے. سوسائٹی کے اعتبار سے بھی سوسائٹی بھی گرو کرتی رہتی ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہے میرے خیال سے. وہ جو اقبال نے کہا نا کہ وہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکن، کہ کائنات ناتمام ہے ابھی نا. تو وہ ناتمام سے تمام ہونے کا جو راستہ ہے وہ ورک ان پروگرس ہی ہے نا. تو میرے خیال سے اس کے بعد کھلا دل دماغ رکھنا چاہیے. اسلام میں بھی ورک ان پروگرس ہے، ویسٹ میں بھی ورک ان پروگرس ہے، ایسٹ میں بھی ورک ان پروگرس ہے. ورک ان پروگرس جو ہے وہ انسانیت کا دوسرا نام ہے نا. اچھا جی، پھر بلال کہہ رہے ہیں سر ایز مسلمز وی کانٹ ایکسپٹ اسرائیل ایز اے اسٹیٹ، از دیر اینی حدیث ٹو دیٹ کانٹیکسٹ؟ نہیں. اب دیکھیں نا یہ اسٹیٹمنٹ بھی تو بڑی مزیدار ہے نا کہ ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے اسرائیل کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے. یہ کیسی بات ہے؟ یہ بات درست نہیں ہے نا. یہ جملہ اپنے آپ میں درست نہیں ہے، ورنہ بھائی کتنے ممالک غیر مسلم ہو جائیں گے آپ کی وجہ سے. تو پھر تو بحرین بھی غیر مسلم ہو جائے گا اور یو اے بھی غیر مسلم ہو جائے گا اور ترکی بھی سارا غیر مسلم ہو جائے گا اور جو ہے نا سعودیہ بھی لگ رہا ہے کہ ہونے والا ہے. اور ایسے نہیں سوچنا. مصر ایجپٹ غیر مسلم ہو جائے گا اگر یہ اصول لگا دیا ہم نے آپ کا والا. تو یہ جملہ درست نہیں ہے بھائی. ہاں اب ہم کیوں نہیں مانتے، وہ اس کی پیچھے ایک پوری داستان ہے، وہ ہم پھر کسی اور ٹاپک میں ڈسکس کریں گے کہ ہم کیوں نہیں مانتے اسرائیل. لیکن یہ وجہ نہیں ہے کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں مانتے. یہ کیونکہ اس جملے کے اندر بہت ساری امپلیکیشن ہے نا، پھر بہت سارے لوگ جو مانتے ہیں ان کو غیر مسلم بولنا پڑے گا. تو وہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے. اچھا، وسیم علی محمد کہہ رہے ہیں کہ سر اسلام اور قرآن کا قانون انسانی فطرت پر مبنی ہے،
it means this is universal and can be applied unanimously. This is human being who suppress his nature and adopt herd behavior. اچھا اب دیکھیں ایسا آپ کہہ رہے ہیں نا, چونکہ آپ اور میں اسلام کے ماننے والے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ تو بات صحیح ہے کہ آپ ایسے کہیں گے نا کہ ایسا ہے, لیکن ایک بات انٹرسٹنگ آپ بھی نوٹ کریں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب قرآن جو ہے نا نازل ہو رہا تھا, یہ البتہ یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اور یہ بہت بڑا دروازہ ہے جو آپ نے کھولا ہے ابھی اس سوال کے ذریعے سے, تو اس پورے دروازے میں تو ہم جا کے ابھی پوری اس کی ڈسکشن تو نہیں کر سکتے, وہ کبھی کریں گے انشاءاللہ کچھ آئندہ آنے والے ٹاپکس کے اندر انشاءاللہ. لیکن ابھی کے لیے ایک سوال یا ایک خیال کے ساتھ میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں, ٹھیک ہے, اس کو کنکلوزیو نہیں سمجھیے گا, لیکن یہ ایک آپ کے فوڈ فار تھاٹ, ٹھیک. وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب اس قرآن نازل ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, تو ہم جانتے ہیں کہ اس وقت بھی دوسرے نظام حیات چل رہے تھے اور بھی ورلڈ ویوز تھے اس ٹائم, یہ آپ مانتے ہیں اس بات, اور بھی ورلڈ ویوز تھے, اور بھی سسٹمز آف لائف تھے, اور بھی آئیڈیالوجیز تھیں, اور بھی فیتھ سسٹمز تھے, اور وہ آج بھی چلے آ رہے ہیں. تو آئیڈیالوجیکل, پریکٹیکل, پولیٹیکل, سوشل, اکنامک, عقیدے کے اعتبار سے, رسومات کے اعتبار سے, رواجات کے اعتبار سے, عبادات کے اعتبار سے, اور بھی سسٹمز چل رہے تھے اس ٹائم پہ جن میں سے بہت سارے آج بھی چل رہے ہیں, یہ آپ مانتے ہیں. اچھا, کیا ان سب کو نیست و نابود اور تباہ و برباد کرنے کا حکم دیا قرآن نے؟ نہیں. کیا حکم دیا؟ کو ایگزسٹنس, ان کے ساتھ رہو گے, ان کے کھانے بھی کھا سکتے ہو, ان کی عورتوں سے شادی بھی کر سکتے ہو, یہ یعنی کہ یو کین انٹر میری, یو کین آپ بیٹھ کے کھانا بھی کھائیں, چلائیں معاملات, ساری دنیا پہ جا کے قبضہ کر لیں, ایسا بھی نہیں کہا. تو کہیں قبضہ ہوگا تو آپ جزیہ لیں گے, نہیں ہوگا تو ٹیکس دیں گے, ایسے ہی ہوگا نا. تو جب قرآن نے خود قرآن نے اگر دوسروں کو تباہ و برباد اور نیست و نابود کرنے کا حکم نہیں دیا, تو ہم کیوں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن رہے ہیں؟ یہ ایک سوال. تو یہ فوڈ فار تھاٹ آپ کے لیے. یہ ٹاپک بہت لمبا ہے اور میں معذرت کے ساتھ ابھی اس پہ بہت تفصیل سے ڈسکشن ہم نہیں کر سکتے, تقریباً 1.25 گھنٹہ ہو گیا ہے. پھر کبھی کریں گے, اچھا ٹاپک ہے, لیکن اس پہ وہی بات ہے نا, آرام سے بیٹھ کے تفصیل سے اس کے سارے پہلوؤں پہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ابھی کے لیے میں نے آپ کو اتنی بات کہہ دی جو اپنے آپ میں مکمل ہے, لیکن یہ ہے کہ اس سے اور بہت سی باتیں نکلتی ہیں, وہ پھر ہم کبھی اور کریں. اچھا, علی حسن کہہ رہے ہیں اس کرپٹو اسٹیکنگ حلال؟ یہ اگلے سیشن میں پوچھے گا انشاءاللہ. یہ ہمارا کرپٹو کی سیریز چل رہی ہے نا, تو لاسٹ ٹائم ہم نے کرپٹو کے اوپر جو انٹروڈکشن کیا تھا کہ بلاک چین اور کرپٹو میں کیا فرق ہے اور کیا ہوتا ہے, اور اب جو اگلا آ رہا ہے نا ہمارا جو اگلا سیشن ہے انشاءاللہ, اس میں ہم کرپٹو کے حوالے سے بات کریں گے کہ کرپٹو کے اندر اس کے یوز کیسز کیا ہیں. ان یوز کیسز میں ایک اسٹیکنگ بھی آ جائے گا, اور جو ہے نا وہ اس کے ویلیویشن کا کیا میتھڈ ہوتا ہے, کیسے لوگ اس کی ویلیویشن کرتے ہیں, اس کے اوپر بات کریں گے. تو یہ سوال اگلی دفعہ کے لیے انشاءاللہ. علی آپ کا ادھار رہا. اچھا, عزیر کہہ رہے ہیں یس دا میتھڈ کین بی ڈفرنٹ بٹ دا اوریجن از ناٹ ڈفرنٹ دیر بٹوین اینی خلافہ. ہاؤ ایور مطلب اوریجن از ناٹ ڈفرنٹ کیسے, مطلب میں سمجھا نہیں, اوریجن ڈفرنٹ نہیں ہے مطلب. اچھا, however when the West starts it starts from the question number 2 rather than question number 1, where the answer to the question number 1 is the basis of question number 2. When we do not agree on the answer of question number 1, which is I am relating with the origin of universe, acha, we may not come across a logical answer to question number 2 and will continue to have hit and trial method, where in Islam if your question 1 is answered correctly and agreed upon, we believe that any mistake going forward is ijtihad will not be punishable. اچھا, تو مطلب
میں آپ کے اعتراض کو نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ اس میں اعتراض کیا ہے کہ آپ اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں چونکہ ہمارا اور ویسٹ کا جو بنیادی نظریہ ہے عقیدے کے حوالے سے وہ ڈفرینٹ ہے کہ دنیا کس نے بنائی، اور یہ اس لیے جو ہے وہ ہم کبھی اتفاق نہیں کر سکیں گے بہت ساری چیزوں پہ. آپ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ یہ بات جو ہے وہ یہ کہ ہر میدان میں درست ہو یہ ضروری نہیں. کچھ باتوں پہ اتفاق ہو بھی سکتا ہے، چونکہ دیکھیں ایون اسلام کے اندر جو ہے، ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ 100% اگریمنٹ نہیں ہو سکتا، چونکہ ورلڈ ویو ہی ڈفرنٹ ہے نا. ہم کہتے ہیں کائنات خدا نے بنائی، ٹھیک، اور یہ کہ خدا کے احکامات کے مطابق ہمیں اس کائنات کے اندر چلنا، یہ ہمارا ورلڈ ویو ہے نا، اور ان کا کچھ اور ہے جیسا کہ آپ نے کہا. تو 100% اگریمنٹ نہیں ہو سکتا، یہاں تک تو میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں. لیکن ایک بڑا چنک ہے جس میں اگریمنٹ ہو سکتا ہے، اور یہ کہ ہمارا جو پولیٹیکل سائنس ہے، یہ جو مسلمانوں کا جو پولیٹیکل سائنس ہے، جو اکنامک تھیوری ہے، جو سوشل تھیوری ہے، وہ بھی ورک ان پروگریس ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ بھی ورک ان پروگریس ہے. ہاں اس کے پروگریس کے اصول ڈفرینٹ ہیں، اور ویسٹ کے اندر بھی یہ ساری چیزیں پولیٹیکل تھیوری ہے یا سوشل تھیوری ہے یا اکنامک تھیوری ہے، وہ ورک ان پروگریس ہے. اس کے اصول ڈفرینٹ ہیں، ہمارے اصول ڈفرینٹ ہیں، لیکن ہیں تو دونوں ورک ان پروگریس نا. انسانوں کے ترقی کے ساتھ ساتھ ان کے خیالات کی بھی ترقی ہوتی چلی جائے گی. اچھا محمد میں کہہ رہے ہیں کہ سر تو پھر اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام کیسے قائم ہوگا جب ہر سوسائٹی، ہر قوم اپنے نارمز اور پرنسپلز فالو کرے گی؟ ہاں میں وہی تو کہہ رہا ہوں. اچھا میں وہی کہہ رہا میں کہہ بھی رہا ہوں، اور آپ سے یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ذرا یہ زیادہ بڑا ٹاپک ہے، لیکن اب چونکہ سوال آ رہا ہے تو کچھ نہ کچھ اس پہ تھوڑی سی وضاحت تو ہو جائے. کہ دیکھیں میں پھر سے وہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی تھوڑے منٹ پہلے جو ہے ایک سوال آیا تھا کہ جس میں ہم نے یہ بات کی کہ دیکھیں جو قرآن کے اندر جو ہے وہ دوسرے مذاہب کو، دوسرے نظریہ حیات کو جو ہے وہ ایکنالج کیا گیا ہے، اور انہیں نیست اور نابود کرنے کا نہیں کہا گیا. تو پھر ہم کیوں اس ذمہ داری کو اپنے اوپر لازم سمجھیں کہ نہیں ہمیں تو سب کو ختم کر کے ہمیں ہی سب کے اوپر آنا ہے؟ یہ میرے خیال سے صحیح سوچ نہیں. تو یہ جو والی بات ہے نا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام، اس حوالے سے زمین کا تعین کر لیں، پوری زمین کو نہ کریں. میرا یہ خیال، دوسروں کا بھی کو ایگزسٹنس کا تو ہونا چاہیے نا. کیا آپ کے خیال میں ایسا نہیں؟ حضور اور صحابہ کے زمانے میں ایسا نہیں تھا؟ دوسرے لوگ نہیں ایگزسٹ کرتے تھے دنیا میں پیسفلی اور کولیبوریٹیولی؟ ٹریڈ بھی ہوتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا. تو یہ جو آپ ہمارے جو یہ والے جو اس طرح کے جو پرنسپلز ہمارے ذہنوں میں ہیں، وہ ہمیں ایک دفعہ ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. یہ میری گزارش ہے. البتہ اس کے اندر پوری جو ایک داستان ہے وہ دلائل کے ساتھ انشاءاللہ ہم کبھی ڈسکس کریں گے. اچھا عزیری کہہ رہے ہیں کہ اعتراض یہ ہے کہ ویسٹ بینگ اوپن مائنڈیڈ ٹو ایوری تھنگ ڈز ناٹ اور ہیز اسٹاپڈ entertaining the idea that someone has created the universe and may have already provided the principles to lead a life. اچھا صحیح ہے. ایک بات تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ویسٹ کے اسکالرس کی ایک بڑی میجورٹی یہ کہتی ہے کہ وہ خدا کے قائل نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ میں نے آپ سے اگری کر لیا کہ ایسا ہے، اور اس بارے میں پھر اس کی وجہ سے بہت سارے ڈس اگریمنٹس ہمارے ہوتے ہیں، گرانٹیڈ. ہاؤ ایور دوسری جو بات آپ نے کہی نا، یہی میں سمجھ نہیں پا رہا تھا پہلے، کہ اس خدا نے زندگی لیڈ کرنے کے پرنسپلز بھی دیے ہیں. اس حوالے سے خدا کو ماننے والوں میں بھی تو ڈفرنس آف اوپینین ہے نا، کیونکہ خدا کو ماننے والے بھی مختلف طرح کے ہیں نا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پرنسپلز دیے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں ڈیٹیلز بھی دی ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ بہت ہی براڈ پرنسپلز دیے ہیں، زیادہ نہیں دیے ہیں. تو وہاں بھی ڈس ایگریمنٹس آتے چلے جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے، میں آپ کی مین بات سے اگری کر رہا ہوں کہ ہاں یہ مسئلہ تو ہے کہ ویسٹ جو ہے نا خدا کو کے تصور کا قائل نہیں ہے مجموعی طور پہ. کچھ لوگ ہیں بھی، لیکن مجموعی طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ان کی انٹیلیجنشیا ہے وہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے بہت ساری چیزوں میں ہمارا اور ان کا جو ہے نا وہ اگریمنٹ نہیں ہوتا.
لیکن وہ 100% ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. کچھ چیزوں پہ اگری ہو سکتے ہیں, پولیٹیکل سائنس میں اگری ہو سکتے ہیں, اکنامی میں اگری ہو سکتے ہیں, سوشل معاملات میں کچھ گوشوں میں, خاص طور سے ایجوکیشن یا اس طرح کے انٹریکٹیو معاملات میں ہم اگری ہو سکتے ہیں. ہاں, کہیں نہیں ہو سکتے چونکہ ہمارا نظریہ حیات ان کے نظریہ حیات سے ٹکراتا ہے, چونکہ ان کا جو ہے نا خدا کے تصور پہ بیس نہیں ہے اور ہمارا ہے. تو آئی تھنک وی اگری براڈلی آن دس. البتہ اس میں تھوڑی سی کچھ شاخیں ہیں جس پہ ہم اور باتیں کریں گے کبھی. اچھا, ایسن کہہ رہے ہیں کہ سر اف literal meaning of Islam is peace, do the historical forceful invasions by Muslim leaders in other countries are justified? دیکھیں, ایک ہے اسلام اور ایک ہے مسلمان, ٹھیک ہے. تو مسلمانوں نے تو بہت سارے اچھے اور برے کام کیے ہیں, اس کا کوئی الزام اسلام کے اوپر نہیں. تو میرا یہ اتنی بات بھی میرے خیال سے کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ مسلمانوں کے سارے کرتوت آپ اسلام کے کھاتے میں نہ ڈالیں. ٹھیک, اچھا جی. اب بس اگر اور کوئی سوال نہ ہو تو آج کی نشست کو ہم سمیٹتے ہیں. اور کوئی آخری کوئی ایک آدھ سوال ہو تو بتا دیں, تو ہمارا 1.5 گھنٹہ مکمل ہو جائے گا اور یہ 1.5 گھنٹے کی ویڈیو بھی اپلوڈ ہو جائے گی. اب پھر یہ ہے کہ اور لوگ بھی دیکھنا چاہیں اور ان کے اندر 1.5 گھنٹے جو ہے وہ یہ برداشت کرنے کا حوصلہ ہو تو وہ ضرور سنیں, اور ہمیں خوشی ہوگی کہ وہ سنیں گے اور کنٹریبیوٹ کریں گے کچھ سوالات. اچھا, سوالات کے بعد ایک اور بات نوٹ کر لیں کہ ویڈیو پوسٹ ہونے کے بعد بھی جو سوالات آتے ہیں نا, تو پھر اس میں اس کو ٹائپ کر کے اس کا جواب نہیں دے پاتا ہوں, لیکن وہ میں نوٹ کر لیتا ہوں اور پھر اگلی نشستوں میں اس کے اوپر جب یہ لیکچرز کے دوران ہی انشاءاللہ اس کی کچھ نہ کچھ جوابات آ جائیں گے. تو آپ اگر آپ اس کو ریکارڈڈ بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ ضرور سوال اپنا ڈال سکتے ہیں کمنٹ میں, اور میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اس کو رائٹنگ میں تو اس کا جواب نہیں دے سکوں گا کمنٹس کے اندر, لیکن اگلے جو لیکچر ہوگا اس کے اندر میں کوشش کروں گا کہ ان سوالات کو ایڈریس کر لیا جائے. اچھا جی, پھر آخری کوئی سوال ہے. اچھا جی, ایک سوال ہے. عزیر کہہ رہے ہیں کہ سر دس از سرکولر ریفرنس, so but difference of opinion in Islam going forward from the main aqaid have not produced any irregularity in justice or a greater scale at least. اچھا, لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ has not produced any irregularity, یہ اس پہ میں ایک نوٹ آف ڈس ایگریمنٹ ڈال کے اس پہ پن لگا کے ہم آگے بڑھیں, پھر کبھی انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیل سے ڈسکس کریں گے. اچھا, بس اب آج کا پھر آخری سوال ہم لے لیتے ہیں. فضا کا سوال, یہ ڈسکشن ہے کہ اسلام گیو اس سم سوسائٹل, پولیٹیکل اینڈ اکنامک آبجیکٹیوز. اوکے, وائی ور دے گیون ٹو اس اف وی ڈونٹ ہیو ٹو امپلیمنٹ دیم؟ تو سخت سوال. اچھا, وائی ڈڈ دا خلفاء پریپیئرڈ این آرمی اینڈ گیو دیئر لائفز ان دس پروسیس؟ آئی نو یو آر اوائڈنگ دس ٹاپک بٹ پلیز ایکسپلین اے لٹل. اچھا ٹھیک. اچھا, اس میں یہ ہے کہ اچھا اوائڈ کیوں کر رہا ہوں میں ٹاپک؟ اوائڈ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس میں مزید پھر ایک بہت تفصیل کا ٹاپک ہے اور ادھوری بات میں کبھی کبھی یہ کہ ایکسپریشن کی غلطیاں ہو جاتی ہیں. لیکن چلیں تھوڑا سا اس پہ ڈسکس کر لیں. اب دیکھیں, یہ جو سوال ہے کہ اسلام نے سوسائٹل, پولیٹیکل اور اکنامک آبجیکٹیو ہمیں دیے, تو دیکھیں اسلام ایک بھرپور ایک کانٹیکسٹ کے اندر آیا جس کو بڑے انٹرسٹنگ انداز میں کہا گیا کہ اسلام جو ہے وہ ایک تحریک چل رہی تھی, ایک اسلامی تحریک چل رہی تھی اس زمانے میں, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے چلائی. اور اس تحریک کے اندر جو جسے مینول آف ریولوشن کہتے ہیں, تو وہ مینول آف ریولوشن کے طور پہ جو ہے یہ قرآن نازل ہوا, اور وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ایسی ہدایات دی گئیں کہ اس ریولوشن کو صحیح ڈائریکشن میں گائیڈ کیا جا سکے اور اس کو جو ہے نا اپنے بھرپور انداز سے اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکے. اور یہ امپلیمنٹ حضور نے کیا, اور حضور نے کس انداز میں کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جزیرہ نما عرب جو عربین پیننسولا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اس نظام کو امپلیمنٹ کر دیا. اچھا, اب ہم ظاہر سی بات ہے ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے.
مقصد بعثت جو تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں مبعوث ہونے کا جو مقصد فرمایا گیا وہ یہ ہے نا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ تمام کے تمام ادیان پر اس کو غالب کر دیں، اسلام کو غالب کر دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو 23 سالہ تحریک تھی اس کے اندر جو ہے وہ اس نظام کو اس جزیرہ نما عربین پیننسولا کے اندر جو ہے وہ قائم اور دائم کر دیا اور اس کی جو ہے وہ مثال قائم کر دی۔ تو یہاں پر آنے کے بعد آپ دیکھیں یہ جو مقاصد تھے ان چیزوں کے، جیسے آپ نے بتایا سوسائٹل، پولیٹیکل، اکنامک آبجیکٹوز، تو وہ حاصل ہو گئے نا یا نہیں ہوئے؟ وہ حاصل ہو گئے، ٹھیک۔ اب جیسے ہی وہ حاصل ہو گئے تو اب اس کے بعد کیا بات تھی کہ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے جب یعنی کہ اس خلافت کو گویا کہ سنبھالا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد، تو اب خلفائے راشدین کے سامنے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے تو سب سے بڑا مسئلہ انٹرنل کنسولیڈیشن کا تھا، تو انہوں نے تو انٹرنل کنسولیڈیشن کی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ موقع تھا کہ اب جو ہے وہ آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ اب وہاں پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہاں تک پہنچنے کے بعد، اب اس لیول کے بعد یہ نہیں تھا کہ جی جو دین کے احکامات جو ہیں وہ کہیں قائم تو ہو گئے تھے، اب یہ تھا کہ اس کو سیف گارڈ کرنا ہے، اب اس کو سیف گارڈ کرنا ہے اور اس کے فولڈ میں اور لوگوں کو ہم داخل کریں۔ ابھی جو فولڈ میں اور لوگوں کو داخل کریں، اس کے لیے سامنے جو تھریٹس تھیں یا سامنے جو اپرچونٹیز تھیں ان کو اویل کیا گیا رومن امپائر کے اندر اور پرشین امپائر کے اندر، چونکہ وہاں پہ جو ہے وہ ڈیگریڈیشن کے جو ہے وہ آثار نمایاں ہو گئے تھے کہ وہ امپائرز جو ہے کہ آہستہ آہستہ اپنی جو شان و شوکت تھے وہ کھو رہے تھے۔ تو اب موقع تھا کہ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ اس کی ایکسپینشن کر لی جائے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ ہوا، جب یہ ایکسپینشن ہوئی تو پھر نئے جو ہے نا ایشوز ہمارے سامنے آئے، نئے احکامات پھر سامنے آنے پڑے، نئے رولز اینڈ ریگولیشن بنے کہ اب وہ جو زمینیں آئیں گی وہ کیسے تقسیم ہوں گی، ان کی کیا مال غنیمت کیسے تقسیم ہوگا، اس کے حوالے سے جو بغیر لڑائی کی جو مل جائیں گی چیزیں وہ کس حد تک جو ہے وہ سپاہیوں کو دی جائیں گی اور کس حد تک جو ہے وہ اسٹیٹ کے پاس آئیں گی، اور وہ خیر وہ سارا وہ ایک رولز اینڈ ریگولیشنز کا ایک نیا انتظام جو ہے وہ ڈیولپ ہو۔ اسی طرح ہم جانتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں پہلی مرتبہ اسٹینڈنگ آرمیز کا کانسیپٹ آیا اسلامک ہسٹری کے اندر، کہ اس سے پہلے تنخواہ دار فوج نہیں تھی، یعنی کہ سیلریڈ آرمی نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ سیلریڈ آرمی جو ہے وہ مسلمز کی وہ بنی، ورنہ پہلے ایک والنٹیئر فورس تھی۔ تو اب یہاں پہ جو ہو رہا ہے یہ دس از اسٹیٹ کرافٹ نا، یہ تو اسٹیٹ کرافٹ ہے، یعنی اسٹیٹ چلانے کے اور ایک امپائر بلڈنگ کی ایکٹیویٹیز ہیں، اور امپائر کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کی اور اس کو اور استحکام دینے کی یہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ اب اس کے اندر اس کو ہم یہ سمجھیں کہ یہ کوئی لازمی حکم تھا اسلام کا جو کہ پورا کیا جا رہا ہے، اس کی کس حد تک ہمارے پاس دلائل ہیں، یہ ایک سوال۔ یہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی جو کہ بہرحال بڑی اچھی ایکٹیویٹی ثابت ہوئی، اور بہت اس کے اوپر یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی پرسنل ایمبیشن تھا یا ایسا کچھ نہیں، یہ ایک امپائر بلڈنگ کا جو رول پلے کیا گیا یا ایک امپائر بلڈنگ کی جو ایکٹیویٹی کی گئی بہت اچھی تھی۔ اپنے وقت کے حساب سے دوسرے امپائرز کرمبل ہو رہے تھے تو یہ ایک ایکسپینشن کا موقع تھا، انہوں نے کیا، بہت اچھا کیا، یعنی کہ اٹ واز اے رائپ اپرچونٹی کی ایکسپینشن کی جاتی اور کی گئی۔ لیکن اب ہم یہ سوچیں کہ آج بھی ہمارے اوپر یہی ذمہ داریاں ہیں کہ ہم آج بھی جو ہے نا اس کو ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں، اور جو اتنی جو سوسائٹل چیزیں چینج ہوئی ہیں، اتنی جو سوسائٹل ایوولوشن ہوئی ہے، اور پولیٹیکل سائنس جو آج آ کے نیشن سٹیٹس کی تھیوری پہ کھڑی ہے، نہ کہ امپائرز کی تھیوری پہ جو کہ اس وقت تھا، تو آج نیشن سٹیٹس کے ہوتے ہوئے بھی اور اس سوسائٹی کے آج موجودہ دور کے اندر پہنچنے کے باوجود بھی وہ والی جو ایکسپینشنسٹ پالیسی تھی امپائر بلڈنگ کی، وہ پالیسی ہمارے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہے، یہ ایک کوشچن۔ چونکہ دیکھیں کہ قرآن کے اور حدیث کے احکامات تھے وہ تو نافذ ہو گئے نا، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت پورا ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہو رہا ہے وہ تو موجودہ حالات کے پولیٹیکل سینیریو کو، پولیٹیکل سائنس کو، ریلیٹو اسٹرینتھ آف دا مسلم پاپولیشن کو، اور ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ تو ایک پولیٹیکل سائنس کا فیصلہ ہے نا جو خلفاء نے لیا اور بہت اچھا لیا۔
تو یہ کچھ مختصر سے وقت میں یہ آپ کو شاید سمجھا سکا کہ دو چیزوں کو الگ کرنا ہوگا. ایک پولیٹیکل سائنس کے حساب سے دا بیسٹ روٹ فارورڈ جو اس وقت لیا گیا, اور ایک اسلام کے احکامات. تو ان دونوں کو الگ الگ دیکھیں. یہ میرا خیال ہے, آپ اس سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں اور دلائل کا مطالبہ بھی آپ کر سکتے ہیں جو بجا ہے, لیکن یہ کہ اس کے لیے پھر اور وقت بھی ہمیں چاہیے ہوگا انشاءاللہ. تو بس آج کی بات ہم یہی تک کرتے ہیں. محمد عمر کہہ رہے ہیں کہ سر پھر نیکسٹ سیشن اسی ٹاپک پر رکھیں, اللہ کی زمین پر. نیکسٹ ٹاپک ہمارا جو پرانا وعدہ چل رہا ہے نا کرپٹو کا, اس کو ہم پورا کرتے ہیں. یہ جو اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام, یہ اور زیادہ بھاری بھرکم ٹاپک ہے. اس کو ہم تھوڑے وقفے سے کرتے ہیں. ابھی بس سوال جواب کے اندر تھوڑی باتیں آپ جو پوچھنا چاہیں, زیادہ آپ کو پریشان کر رہی ہیں وہ پوچھ لیں, ورنہ یہ ہے کہ وہ پھر ہم آرام سے کریں گے, کوئی مسئلہ نہیں. کون سا ابھی کل ہونے والا ہے کچھ. تو کرپٹو ایک بڑا کرنٹ ٹاپک ہے, تو وہ ہو سکتا ہے کل ہو جائے کچھ, یعنی لوگ اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. تو وہ ایک زیادہ کرنٹ ٹاپک ہے, اس کے اندر ہم زیادہ تفصیل سے بات کر لیتے ہیں. اور نیکسٹ اچھا کچھ اور باتیں بھی آ گئی, بس اب یہ آخری ہے. تو زہر کہہ رہے ہیں کہ سو واٹ ڈو یو تھنک آر دا افیکٹو ویز ٹو اسپریڈ اسلام اف یو تھنک اٹ نیڈس ٹو بی اسپریڈ. واٹ اباؤٹ دا آرڈرز انویڈنگ ان دا قرآن دا پارٹس آف دا لینڈز ویئر انجسٹس از پریویلنگ. ہاں, ان سب کے حوالے سے میرا یہی خیال ہے کہ وہ اس وقت کے جو احکامات تھے وہ اپنی اپنی جگہ پہ پورے ہو چکے ہیں. البتہ آج کے حساب سے, آج کے پولیٹیکل سائنس کے سینیریو کو دیکھتے ہوئے ان احکامات کے پرنسپلز کو دیکھا جائے گا, ان کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ پہلے ہی امپلیمنٹ ہو چکی ہیں. بریف. عبدالصمد کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم السلام, اینی پلانس ٹو کیپ اے سیشن آن اسلامک بینکنگ. اسلامک بینکنگ کے اوپر میں اپنا جو ہے نا وہ 15 گھنٹے کے لیکچر ریکارڈ کرا چکا ہوں, جو ہر جو ہے نا یارانہ نقطہ داں کے لیے موجود ہے. دیکھنے کے لیے وہ آن لائن جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو اسلامک بینکنگ کے اوپر اب میں کچھ بولنے کا جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہوں, کیونکہ میں پورا کورس اس پہ ریکارڈ کرا چکا ہوں, اور اب جو دیکھنا چاہے میری پوری رائے جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے. تو بہت شکریہ جی اس سیشن میں جوائن کرنے کا. اچھا بھرپور ڈسکشن کا. امید ہے کہ آپ کو ٹاپک سمجھ آیا ہوگا, اور اگر آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو اور لوگوں کو بھی اس انداز میں سمجھائیں, تاکہ ایک ٹھنڈے دل دماغ کے ساتھ ہمارا یہ ڈسکشن ہو سکے اس طرح کے ٹاپکس پر. اور یہ ہے کہ ہم کچھ بینیفیشل ڈسکشن جو ہے اس دنیا میں کنٹریبیوٹ کر سکیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.